जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद मेहदी बुखारी है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक मेहमान को लेके हाज़िर हुआ हूँ। मेहमान मेरे बड़े दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। दरस निज़ामी से वाबस्ता रहे, कोर्स पास किया, मौलाना का ख़िताब हासिल किया, बड़े कट्टर मजहबी घराने में आँख खोली और फिर देखते ही देखते वो मौलाना यूनुस आलम से फ़न्नूद आलम में बदल गए। उनके बारे में कई लोग गुमान करते हैं कि ये लिबरल हो गए, मैं इत्तेदाल पसंद कहूँगा। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, DW जर्मनी के लिए लिखा, हम सब के लिए लिखा और फेसबुक पर तो वो अक्सर औकात लिखते रहते हैं। उनके जो मौज़ूए सुखन हैं वो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है, समाजी इशूज़ पे बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़े फ़िक्री दलाइल के साथ लिखते हैं। इनकी जो दलाइल की ग्रिप है उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ। जहाँ पे इंतहा पसंदी मज़हब के नाम पर भी हुई और इंतहा पसंदी कौमियत या इलाकायत के नाम पर भी हुई। ये हर किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और महरंग बलोच के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज़ पे लिखते हैं। आजकल ब्लास्फेमी इश्यूज़ जो है, जो ब्लास्फेमी गैंग का इशू है, उस पे बड़ी तवानावाज़ बनकर उभरे हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत दिलचस्प रही होगी, मैं वो भी जानना चाहूँगा और इनसे बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात पर, पाकिस्तान के समाजी हालात पर और उन इश्यूज़ पर जिनका हम सबको सामना है, जो सोसाइटी फ़ेस कर रही है, जो मुल्क फ़ेस कर रहा है, और वो है बलूचिस्तान इश्यूज़ और KP इश्यूज़। पाकिस्तान की ये 2 इकाइयाँ वफ़ाक़ से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? इन मामलात पर बहुत खुल के लिखते बोलते हैं। गुफ्तगू करेंगे फ़न्नूद आलम से। फ़न्नूद भाई, शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि आपका बचपन किस घराने में गुज़रा? कहाँ पे आपने आँख खोली? और जो आपका लहजा मैं सुनता हूँ वो है हमारा जनूब का, जो शीन काफ आप बरतते हैं बोलने में, और जो आपका पश्तो का रंग है वो है शुमाली सरहद का। तो जनूब और सरहद दोनों का मिक्स एंड मैच है। बचपन आपका दिलचस्प होगा तो कुछ उसके बारे में बताएं। मेरा बचपन जो है ना, मैं वैसे जद्दी पुश्ती असली नस्ली पश्तून हूँ। हमारा तोरगर काला ढाका, ये शांगले के साथ का जो इलाका लगता है उसमें दरिया बासीन के किनारे हमारा गांव है। तोरगर उसको कहते हैं, काला ढाका भी कहते हैं। और 2011 में डिस्ट्रिक्ट बना, इलाका गैर कहा जाता था उसको। जी ठीक। तो हमारे अब्बा मरहूम जो थे वो 65 में वहाँ से आए कराची, और उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। पहले वो ये जो हक्कानिया कोड़ा खटक है जो पिछले दिनों बहुत ख़बरों में भी रहा, वहाँ वो पढ़े। वहाँ से फिर वो कराची गए, कराची में उन्होंने तालीम हासिल की। कराची के मुख्तलिफ़ बड़े दीनी मदारिस में उन्होंने पढ़ाया, और कराची में अभी भी उनके बड़े नामवर किस्म के शागिर्द रहते और बसते हैं। और बचपन जो है, मेरी पैदाइश कराची की ऑफ कोर्स, और कराची में नाज़माबाद का इलाका जहाँ पे हमारी पैदाइश हुई, नाज़माबाद नंबर 1, जो कि उर्दू स्पीकिंग इलाका है, जहाँ पे ये यूपी, कुछ थोड़ा बहुत बिहार, दिल्ली, मुंबई के, बनारस के, अमरोहा और इसके लखनऊ के भी थोड़े बहुत लोग वहाँ पे रहे हैं। तो बस वहीं पे हमारा बचपन गुजरा। मतलब जो हमारा माहौल है घर का और ख़ानदान का, वो बहुत कबायली प्लस मजहबी माहौल है। तो उसी में हम पले बढ़े। मतलब ख़ानदान हमारा पश्तून था। जिन लोगों के यहाँ हम रहते थे, जिस इलाके में रहते थे, वो इलाका उर्दू बोलने वाले थे। हिजरत करके कुछ आए हुए लोग थे, कुछ मकामी थे। उन्हीं के साथ हमारा ज़्यादा वक्त गुजरा, वहीं तरबियत हुई। तरबियत कैसे हुई? तरबियत बस हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घरानों में जिस तरीके से बाकी सबकी तरबियत होती है, वैसे ही तरबियत हमारी भी हुई। और बहुत पाबंद किस्म की और बहुत बावजू किस्म की हमारी तरबियत रही। अच्छा, आपका ये मजहबी घराना था जैसे आप बता रहे हैं। जी, मजहबी घराना था। हमारा जो ख़ानदान है वो उलमाए दीन का ख़ानदान है। ठीक है। आप मदरसे में अपने शौक़ से गए या वो परंपरा जो चली आ रही थी ख़ानदान की, उसी में आपको भी डाल दिया गया कि इसी तरफ को जाओ, यही तालीम हासिल करो? मुझे डाला भी गया और मेरा शौक़ भी था। शौक़ इसलिए था कि वैसे मैं अपने घराने का पहला बच्चा था कि जो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। मैं और मेरे से छोटे भाई थे, हम दो। तो
شوق اس لیے تھا کہ ہمارے والد صاحب تھے, ہمارے بڑے بھائی تھے, ہمارے خاندان کے اور بہت سارے لوگ تھے. میرے لیے جو رول ماڈلز تھے وہ سارے جو مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہی تھے. تو اس لیے ان کو دیکھ دیکھ کے میرا بھی یہی شوق پیدا ہوا کہ مجھے مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور میں نے اس کے لیے زور بھی لگایا کہ مجھے جانا ہے. اور ظاہر سی بات, اور ہماری پرمپرا بھی یہی تھی کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جانا ادھر ہی ہے. تو بنیادی کام اور بنیادی مقصد جو زندگی کا ہے وہ وہی ہے. تو دونوں چیزیں مل ملا کے اس طرف لے گئیں. اور کتنا عرصہ آپ پڑھاتے رہے؟ میں پڑھاتا رہا یا پڑھتا رہا؟ پڑھنے کے بعد پڑھاتے رہے. اچھا, پڑھانے والا ٹائم تو بہت شارٹ ہے, مختصر ہے, اور اتنا لمبا میں نے کچھ نہیں پڑھایا. اور کیونکہ میں جب پڑھ رہا تھا, پڑھنے کے دوران ہی میرے پاس جو ڈگری ہے وہ جرنلزم کی نہیں ہے. مطلب میرا جو تعلق ہے وہ ویسے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ہے, لیکن پڑھائی کے دوران ہی ایک اخبار سے وابستہ ہو گیا, وہاں پہ پروف ریڈنگ شروع کی, اور جو لکھنے لکھانے والے کیڑے ویڑے تھے وہ زمانے میں ہی موجود تھے. تو وہ بس ایک بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی کہ یہاں کچھ چھپ جائے, وہاں کچھ چھپ جائے, چھپ گیا تو چھپ گیا, نہ چھپا تو نہ چھپا. اس طرح کی ایک صورتحال تھی. وہ ایک جذباتی لکھنے والا نہیں ہوتا, وہ والی ایک صورتحال تھی. لیکن اسی وجہ سے جو نا صحافت کی طرف رغبت زیادہ رہی. تو ایک مقامی اخبار تھا, بلکہ ایک ایجوکیشن پبلیکیشن تھی چھوٹی سی, اس میں ایک پروف ریڈنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. لیکن اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گاڑی میں, پھر اس کے بعد گھس جائیں گے اندر. پھر اس کے بعد ایک نیا اخبار کراچی میں آیا, اس کے ساتھ ایسی سچویشن ہوئی, پھر ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کیا, اور ساتھ ساتھ وہ اپنا گزر بسر کے لیے یہ سارا کام کیا. اور پھر ہوتے ہوتے ایک کل وقتی صحافت کے ساتھ وابستگی ہوئی, وہ بھی بہت کم وقت کے لیے ہوئی. پھر اس کے بعد کراچی میں ہوتا ہی کیونکہ ایک ہی وقت میں 3 نوکریاں کر رہا تھا, اور 3 نوکریاں کرنا جو ہے نا وہ جب تک آپ میں دم خم ہے تب تک تو بہت اچھا بھی رہتا ہے جب آپ بھاگ دوڑ کر پا رہے ہوتے ہیں. اور تھوڑی سی ہیجانی سی کیفیت ہوتی ہے جہاں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سمت کیا ہے, جانا کدھر ہے, کوئی کون سا رستہ ہے, بس آپ بھاگے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ تھوڑا سا بیزار ہوا, ایک نوکری چھوڑی, پھر 2 پہ آ گئے, پھر اس سے بھی بیزار ہوئے. تو پھر میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کراچی میں ہی اپلائی کیا. وہاں پہ ایز کنسلٹنٹ ان کے ساتھ پہلے وابستگی ہوئی. 2 نوکریاں اپنی جگہ پہ, کنسلٹنسی اپنی جگہ پہ. پھر اس کے بعد میں نے کل وقتی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو میں نے جوائن کیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور وہاں سے پھر میں کراچی سے پھر میں نے کراچی چھوڑا اسی ساری تگ و دو میں, اور پھر میں اسلام آباد آ گیا. اور اسلام آباد میں اب پچھلے تقریباً کوئی 14 سال تو ہو گئے مجھے اسلام آباد میں. تو ہوں پشتون, پیدائش کراچی کی ہے, رہتا اسلام آباد. ہاں صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی, گھرانہ بھی آپ کا مذہبی تھا, تو آپ میں تبدیلی کیسے آئی؟ آپ مولانا یونس عالم سے فرنود عالم کیسے بنے؟ کوئی محرکات, کوئی اسباب ہوں گے؟ یہ بہت انقلابی تبدیلی ہوتی ہے کسی بھی انسان میں. ظاہر سی بات ہے, محرکات اور اسباب تو ہوتے ہی ہیں, ہوں گے بھی. لیکن ابھی اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں گے نا تو یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. تو لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کسی دن جو ہے نا بیٹھ کے بہت رینڈم کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے یا ادھر ہی بیٹھ جائیں گے, مائک لگا کے ہم اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. کیونکہ ابھی اگر میں اس پہ بات کروں گا نا تو سوال سے سوال پیدا ہوگا, اور حیرت سے حیرت پیدا ہوگی, اور جستجو سے جستجو پیدا ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے. اور اس میں بہت سارے کرداروں کے نام آئیں گے, بہت سارے ایونٹس ہوں گے جس کو آپ جاننا چاہیں گے, بہت سارے جو نام میں نہیں لوں گا اس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے. اور وہ سارے ابھی تک بہت زندہ قسم کے اور بہت قریب قسم کے کردار ہیں اور ایونٹس ہیں. ان کا اگر ذکر کروں گا تو میں اپنی ہیرو گیری تو کر لوں گا, لیکن یہ ہے کہ وہ شاید ڈیمیج ہو جائیں یا ڈسٹرب ہو جائیں. تو ہر کسی کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, اس کو پھر مجھے ڈسٹرب کرنی ہوگی. بالکل صحیح. تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ میں کسی کو نہ چھیڑوں, نہ کسی کی پرائیویسی کو جو ہے اس کو میں ڈسٹرب کروں, تو اس پہ خاموشی ہی اختیار کر لیتے ہیں. اور اگر ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے میں کہانی سناؤں گا تو وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گی, وہ بات بنے گی نہیں, وہ ایسی ادھوری سی رہ جائے گی اور ایک عجیب سی نہاری بن جائے گی, بد ذائقہ سی. تو اس لیے اس کو تو رہنے ہی دیتے ہیں کہ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا. لیکن جب مجھے لگے گا کہ یہ وقت آ گیا کہانی کا تو وہ پھر میں ضرور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے.
البتہ تبدیلی آتی کس طریقے سے ہے؟ تبدیلی تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان کا، میں کوئی اس میں کوئی یونیک کیس نہیں ہوں، کوئی ایسا کوئی ڈفرینٹ قسم کا، کوئی عالیشان قسم کا کیس نہیں ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں اب اس وقت سن رہے ہوں، یا آپ ہوں یا میں ہوں یا ہمارے آس پاس جو کہ بھی، ہر انسان جو ہے نا ایک جرنی ہے، وہ ایک کہانی ہے. وہ پیدا کہیں اور ہوتا ہے، اس کے خواب کچھ ہوتے ہیں، پھر خواب ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے ذہن میں نئے خیالات جنم لیتے ہیں، اور جس وقت نئے خیالات آتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے سچائی پا لی، اور 10 سال بعد اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی سچ نہیں تھا، پھر اگلی کی طرف جاتا ہے، پھر چھوڑتا ہے. تو یہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ اس کے دل دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے. دیوار گرتی ہے، پھر وہ نئی دیوار اٹھاتا ہے، پھر وہ بھی گرتی ہے، پھر وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو چل رہا ہوتا ہے. تو ہر موقع پہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کلیئرٹی آ گئی ہے، لیکن اس کو پھر آخر میں جا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کلیئرٹی نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، بس ایسی ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں. بس زندگی ہوتی ہے، ایک فلو ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے. البتہ جو تبدیلی، جس چیز کو دیکھ کے لوگ شاید تھوڑے سے حیران یا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے کلٹی مار کے اس طرف کی دنیا میں آنا. اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ ہوا ظاہر ہے کہ ہر کسی کو چھو کے گزرتی ہے، اور لیکن آپ اپنے آپ کو اس بات کی یا آپ کے پاس دونوں ہی آپشن ہوتے ہیں کہ آپ بالکل پاؤں پیر جما کے کھڑے ہو جائیں کہ مجھے ہوا کچھ نہ کہے، یا یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا چھوڑ دیں کہ پانی آپ کو بہا کے لے جائے. تو میں نے پانی کے آگے کبھی بہت زیادہ جو فکر کا پانی ہے، یا جو نئے خیالات کا، نئے آئیڈیاز کا پانی ہے، اس کے آگے میں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا بہت زیادہ، چھوڑا اپنے آپ کو اطمینان سے کہ لے جائے بہا کے کہیں پہ. صحیح. تو اگر وہ کہیں پہ بہا کے لے گیا، تو جہاں بھی لے کے گیا، وہ جو سامنے جو اچانک کوئی منظر آیا، تو وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اس خوبصورتی کا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، اس کا میں نے اعتراف ہی کیا کہ یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس خوبصورتی کا اگر میں انکار کروں تو ظاہر ہے کہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ اگر اس کا میں نے اعتراف کر لیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر میں اپنے آباء و اجداد کا انکار کروں گا، جو مجھے اب تک پڑھایا گیا میں اس کا انکار کروں گا. لیکن وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حوالے سے ریزسٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، جو تھا اس کا اپنا احترام اپنی جگہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو سچائی سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑی بدذوقی بھی ہوگی، اور تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ کو اتنی بڑی چیز انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ جو ہے اس کو مطلب یہ کہہ دیں کہ یہ سرے سے خوبصورتی ہی نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی منظر ہی نہیں ہے. تو یہ اگر میں کروں گا تو شاید میں پھر اپنی حس کے ساتھ، اور اپنے مطلب یہ کہ اپنی جو کسی چیز کو انجوائے کرنے والی جو حص ہے اس کے ساتھ زیادتی کروں گا، خوش نہیں رہ پاؤں گا. آپ کی بات میں تو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ کٹر شیعہ فیملی تھی، فقہ جعفریہ پہ کاربند. کیا کہنے ہیں. اور میں بھی تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے خاندان والوں نے کہا 4 کتابیں پڑھ گئے، اس وجہ سے مجھے تو وہابی کا لیبل دے دیا اپنے خاندان نے. تو آپ کو تو ظاہر ہے یہ لیبل نہیں دیا ہوگا، لیکن آپ کو خاندان کی طرف سے لبرل ہو گیا ہے، 4 کتابیں پڑھ گیا، اس طرح کی باتیں سننے کو ملی؟ نہیں، مجھے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت زیادہ کوئی پرابلم پیش نہیں آئی. ہمارے بھائیوں نے کوئی یعنی میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں. لیکن جو میرے جو امیجیٹ میرے عزیز ہیں نا، جو فوری امیجیٹ میرے عزیز ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ میری ماں ہیں، وہ میرے بھائی ہیں. تو ان کی طرف سے کم از کم جو ہے نا ہم اطمینان سے رہے، سکون میں رہے. وہ ماحول میں تھوڑی سی، کیونکہ آپ یہ صرف فکر کی بات نہیں ہے، آپ ویسے کسی پروفیشن میں بھی تھوڑا سا الٹ چلنا شروع ہو جائے نا، تو ماحول میں ایک قسم کا ایک تناؤ سا آ جاتا ہے، ایک سرد مہری سی آ جاتی ہے. وہ آئی بھی، وہ ختم بھی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑا میں نے اس کے اوپر جو ہے کوئی چیزوں کو برداشت کرنا پڑا ہو، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ رہا ہو. بہت احترام کا تعلق جو ہے وہ ہمارے بیچ رہا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو جس دینی ادارے میں پڑھا وہ بہت بڑا دینی ادارہ تھا، کراچی کا تھا. تو میرے جو بچپن کے دوست ہیں اس میں سے ایک تعداد ان دوستوں کے بھی ہے جو مجھے وہاں ملے تھے، وہ آج تک میرے دوست ہیں. میں ابھی بھی اگر کراچی جاتا ہوں تو اسی دینی جامعہ میں مجھے کبھی کبھی رات گزارنے کا موقع ملتا ہے. حالانکہ میرا گھر نہیں ہے کراچی میں صرف، بلکہ میرے گھر ہیں کراچی میں بہت سارے. لیکن میرے دوست وہی ہیں، وہی لوگ ہیں. اور
یہ خیال مجھے نہیں آتا شاید، مطلب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن طبیعتاً شاید مزاج میں میری یہ بات ایسے ہی ہے کہ نظریے کی بنیاد پر یا عقیدے کی بنیاد پر جو ہے نا میں تعلقات استوار کرتا ہی نہیں ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جو آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے. اور اس میں اگر کسی کا کوئی فکر ڈفرینٹ ہے یا کسی کا نظریہ کوئی ڈفرینٹ ہے تو وہ اس کا ہمیں احترام کرنا ہوتا ہے، اور میں احترام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور بلا شبہ جن دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی میرے لیے ایسے ہی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، لیکن جن کو میں دوست کہتا ہوں وہ بالکل صوم و صلات کے پابند لوگ ہیں، وہ بالکل شعوری طور پہ مذہبی لوگ ہیں، لیکن میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی بوجھ مجھے لگتا نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں وہ اسلام آباد آتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، میں کراچی جاتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ہم اچھا وقت گزارتے ہیں، اور کہیں پہ بھی بیچ میں ہماری اس طرح کی چیزیں نہیں آتی ہیں کہ ہم کوئی الگ الگ مخلوقات ہیں. ہم مذاق بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ طنز اور طعنے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی گستاخی کا، کوئی توہین کا کوئی پہلو نہیں آتا. سب بالکل امن شانتی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو آپ کی اندر فکری تبدیلی واقعہ ہوئی، اس میں کتابوں کا بھی کوئی عمل دخل تھا، یا آپ نے حالات اور واقعات سے اخذ کر کے اپنی راہ کو بدلا یا اپنی فکر کو بدلا؟ اگر کچھ کتابیں تھیں تو وہ کچھ آپ بتائیں گے، کن کتابوں نے آپ کو متاثر کیا؟ مجھے ظاہر ہے کہ کتابوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، مطالعے کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. میں نے تو جو ابھی جو اساتذہ کا عالمی دن گزرا تھا اس پہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی اپنے ایک ایسے ہی استاد پہ جو کہ اسی مدرسے کے استاد ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ان کی شان میں نے اصل میں ایک تحریر لکھی تھی. اور کیونکہ ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماحول کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا اس کے بعد مشاہدے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کیا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی انالیسس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ مشاہدہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. آپ ایک واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پھر اگر اس کی کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، معاشرتی طور پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سائنٹیفکلی کیا ہو رہا ہے، یہ مذہبی طور پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کسی نتیجے پہ پہنچنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کتابیں ہو گئیں یا فلمز ہو گئیں، کوئی منظر ہو گیا، کسی کی بات ہو گئی، کوئی ڈائلاگ ہو گیا، وہ سارے ملا کے پھر اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن کوئی چیز اندر آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے، پھر آ کے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ویلیو ایڈیشن بن جاتی ہے. آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے اور کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہوں گے، یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں جنم لیا ہوگا، لیکن آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سیزن دیکھ رہے ہیں، لیکن سیزن میں ایک ایسا منظرنامہ آیا یا ایسا کوئی ڈائلاگ آیا کہ اس نے فوراً آپ کی وہ جو پورا کیوس تھا آپ کے دماغ کے اندر، اس کو اس نے بالکل پلان کر دیا، اس نے بالکل فلیٹ کر دیا اس کو. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماحول، مشاہدے، تجربے، یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، بیچ میں کوئی کتاب آ جاتی ہے جو اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز، کوئی اس کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیتی ہے یا کچھ اور. میں ابتدائی طور پہ تو ہمارے پاکستان کے جو بڑے مصنفین تھے اس زمانے کے جو زیر عتاب رہتے تھے، سید صفدر حسن جیسے لوگ ہو گئے، ڈاکٹر مبارک جیسے لوگ ہو گئے، ان لوگوں نے ہمارا دماغ اور ہم خراب کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. اور اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے، لیکن پھر کبھی سنا دیں گے وہ بھی، کہ وہ کتابوں کی طرف بھی جو ہے نا سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا. اس لیے کہ میرا آس پاس کا ماحول جو ہے نا ایک بہت زمانے تک ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اچھے لٹریچر کی طرف جا سکوں، بس یہی تھا. ہاں، مطلب ایک خاص قسم کا ایک محدود لٹریچر تھا، اسی میں آپ نے گھومنا ہے، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے کوئی بندہ کوئی ایسا شناسا ہو جو وہاں سے گھما کے آپ کو کہیں پہ لے جا سکے. تو اس میں جو ہے نا شکر ہے کہ میری طبیعت میں یہ بات تھی کہ اگر ٹی وی چینل پہ کسی بندے کی کوئی بات سنی اور مجھے لگا کہ یہ بندہ معقول ہے، تو پھر میں ٹی وی چینل کال کر رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ صاحب کون ہے، اور ان کا ایڈریس معلوم کرتا ہوں، ان کا فون نمبر نکلواتا ہوں، پھر ان کے پاس جاتا ہوں. اچھا، یہ ہر کسی کی جرنی، ویسے زیادہ تر لوگوں کی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ جرنی. تو اس کے پاس جاتا ہوں، پھر ان کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں، کچھ سے بات کرتا ہوں، تو وہ شخص جو ہے وہ ایک طرف نکالنے میں مددگار ثابت ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس پہنچتا ہوں تو یہ دوسری طرف نکالنے میں مددگار ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر اس میں سارا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ والا ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے. پھر آخر میں سوچتے ہیں کہ یار نہیں، ٹھیک غلط کو کیا کرنا، بس انجوائے کیے جاؤ، مزہ لو. تو یہ والی صورتحال رہی ہے. پھر جب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس چیز میں زیادہ پھنسے رہے کہ ہمیں جو ہے نا کسی سے اگر برٹرینڈ رسل کے بارے میں سن لیا تو
دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ بھائی اسی کی طرف جانا ہے، اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا، ان کے حالات پڑھنا شروع کر دیے۔ کسی نے بتایا کہ بھائی روسو جو ہے نا ایک بڑی کمال کی چیز ہے، یہ جو ہم جمہوریت شمولیت کی اور سوشل کانٹریکٹ کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ساری انہی کے دی ہوئی فلسفی ہے۔ پھر اس کی طرف جاتے ہیں، جب اس کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے حالات آپ کو جو ہے نا بڑے دلچسپ لگنے لگتے ہیں۔ جب اس کے حالات دلچسپ لگنے لگتے ہیں تو کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ جو تم اس کے حالات پڑھ رہے ہو نا، کم و بیش ایسے حالات جو ہیں وہ ٹالسٹائی کے ہیں۔ تو ٹالسٹائی کون ہے؟ تو ٹالسٹائی یہ ہے۔ تو پھر آپ ٹالسٹائی کے پیچھے جاتے ہیں، تو جب ادھر جاتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ تو رشین رائٹر ہے، اور رشیا میں تو چیخوف اس سے بھی بڑا ایک جو ہے کردار ہے، آپ کو وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کرتے کرتے کسی نے ہاتھ میں سعادت حسن منٹو دیکھ لیا تو وہ کہے گا کہ نہیں آپ موپسا کو پڑھے، آپ سعادت کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے ہوتے ہوتے ہم کہانی کے چکر میں پڑے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کراچی کا کوئی ادیب بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر کہانی کے گھن چکروں میں پڑھنا ہی ہے تو پھر آپ برخیز کو پڑھیں بھائی۔ پھر آپ برخیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر میلان کنڈیرا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے جو ہے نا پتہ نہیں یہ عجیب و غریب سی، پھر جو ہے نا بیچ میں تارڑ صاحب آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ ترکی میں بھی ایک بہت بڑے مصنف ہیں جس کا نام اورہان پامک ہے۔ پھر آپ اورہان پامک کی طرف جاتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا پھر آپ واپس قلعہ بازی کھا کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو بس وہ فکشن میں بھی بڑا مزہ آیا، اس لیے کہ آپ چیزوں کو ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ کہیں کوئی کہانی میں کوئی کردار آپ کو اپنا جیسا نظر آتا ہے یا اس سے کوئی ڈفرینٹ نظر آتا ہے، تو آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بڑی دنیا کا مشاہدہ کر پاتے ہیں۔ اور تھوڑا سا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کینوس جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر وسعت آتی ہے، یا کینوس اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے رنگ بھرنے ہیں اور اس میں کتنے زاویوں سے رنگ بھرنے ہیں اور اس کو کتنا کھلا چھوڑنا ہے۔ تو وہ جو آپ کی آنکھ کا فریم بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ فکشن کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا وہ فریم بڑھتا ہے نا تو پھر اس کے بعد پھر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو اس کا اپنا پھر ایک الگ سے مزہ آئے گا، کیونکہ تاریخ کو فٹ ان بھی تو کرنا ہے، اس کو ہضم بھی تو کرنا ہے۔ تاریخ آپ کو پھر فکشن نہیں محسوس ہوتی کہ یہ بھی فکشن ہی ہے؟ تاریخ تو خیر ہے ہی ایک طریقے کا فکشن ہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک خاص بند گلی میں ایک لٹریچر پڑھتے 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 جو نا آپ کے طبیعت میں نا ایک وہابیت بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فلسفے میں گھسے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے وہابی ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے ایک موضوع پکڑا ہوا، اس میں جا کے ایک جگہ پہ آپ کو جا کے محسوس ہوگا میں تو وہابی ہو گیا۔ تو وہابیت جو ہے وہ میں طبیعت کی اس میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ایک طبع ہے کہ آپ جو ہے نا چیزوں کو لمٹ کر دیتے ہیں۔ فکشن میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ کہ فکشن جو ہے نا وہ آپ کو وہابی نہیں بننے دیتا، وہ آپ کی جو استھیٹک سینس ہے، جو آپ کی جمالیات ہے اس کو جگائے رکھتا ہے، وہ آپ کے آنکھوں کا جو رنگ ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اس کو ایکٹیو رکھتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو سخت سے سخت پیچیدہ سے پیچیدہ موضوعات ہوں یا صورتحال ہو، اس کے اندر اس صورتحال کے اندر آپ جو کو ایگزسٹنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جو ہارمنی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا جو انگیجمنٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بریجز کو جلانا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ میں نے یہ پل بھی گرانا ہے، میں نے یہ پل بھی گرانا ہے، بالکل۔ یعنی وہ جو بغاوت کا یہ والا طریقہ ہے نا کہ میں نے اس شاخ کو بھی کاٹ دینا جس شاخ پہ میں کھڑا ہوں، اور اس شاخ کو کاٹنے کے بعد جو ہے نا پھر میں دانت کا طلبگار بھی ہو جاؤں کہ مجھے دانت ہو کہ میں نے تو اپنی ہی ٹانگ کاٹ دی، میں نے تو اپنا ہی سر اڑا دیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ والی جو پورا ایک سخت گیری ہے، یعنی اتنی سخت گیری کا آ جانا کہ آپ جو ہے نا سیاسی شعور سے ہی فارغ ہو جائیں، ثقافتی شعور سے ہی آپ بالکل ہاتھ دھو بیٹھیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے ہی جو بریجز ہیں وہ جلانا شروع کرتے ہیں، تو آپ ہر طرف سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آتا ہے پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو بالکل آئسولیشن میں آ گیا ہوں، تنہائی میں آ گیا ہوں۔ تو آپ ہزاروں لوگوں میں ہوتے ہیں لیکن ہوتے تنہا ہیں، اس لیے کہ وہ سارے بریجز تو آپ جلا چکے ہیں بہادری کے چکر میں، غیرت کے چکر میں۔ تو فکشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو بالکل۔ اچھا، کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فنود بھائی مذہب بیزار لگتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اعتدال پسند ہیں۔ آپ کی ویسے اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب مذہب بیزاری کیا ہوتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ مذہب بیزاری کے بہت سارے مطالب ہو سکتے ہیں۔ اگر مذہب بیزاری کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی معاشرتی زندگی میں اور اپنے سیاسی اور فکری خیالات کے اندر مذہب سے رہنمائی نہیں لیتا تو یہ سچ ہے۔ ٹھیک، میں مذہب سے بالکل رہنمائی نہیں لیتا۔
تو اگر یہ مطلب ہے تو آف کورس میں مذہب بیزار ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مذہب بیزاری کا ہو جانے کو میں کوئی واقعہ یا کوئی بات نہیں سمجھتا. یہ کوئی بنیادی ایلیمنٹ یہ نہیں ہوتا. بنیادی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہوں. ٹھیک ہے، پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں یا مسلم لیگ سے ہوں. پولیٹیکلی کریکٹ ہونے سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کے اجتماعی معاملات ہیں اس میں آپ سمتوں کا تعین کر چکے ہوں. اور میں اس میں پولیٹیکلی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ مختلف الخیال لوگوں کے بیچ اور ایک ڈائیورس سوسائٹی میں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ مختلف لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. جب مختلف لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ کو آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی بریجز بناؤں گا. میرے اور آپ کے بیچ جو بریجز ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ مسلک بھی نہیں ہے. میرے اور آپ کے بیچ جو بریجز ہیں وہ خوشحالی کے ہیں، وہ روزگار کے ہیں، وہ تعلیم کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ ان ساری چیزوں کا ہے. خوشحالی ہونی چاہیے، امن چاہیے، وہ آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. تو میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو دوں گا تو مجھے ملے گی. میری اپنی ذاتی لالچ ہے اس کے اندر. اور اگر آپ کے لیے میں راستہ روکوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر میری جو اپنے لیے آزادی مانگوں گا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے یہ کامن گراؤنڈ اگر آپ تلاش کر چکے ہیں اور اسی کو کامن گراؤنڈ بنا کے آپ جو ہے نا ایک پبلک انٹرسٹ کی بات کرتے ہوئے اپنی کوئی موومنٹ چلاتے ہیں، اپنی کوئی تحریک چلاتے ہیں اور اسی سے وابستہ ہوتے ہیں، اور جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے بحث و مباحثے میں آپ حصہ لیتے ہیں کہ جو پبلک انٹرسٹ کے ہوں، جو توڑ کے نہ ہوں. اس میں مثال کے طور پہ میں ثقافتوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو کلچر ہے، کیونکہ جو کلچر ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر ایک سیکولر چیز ہوتی ہے، اس کا پلیٹ فارم بڑا ہوتا ہے مذہب سے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں ہم کتنے لوگ ہوں گے؟ 500 لوگ ہوں گے. 500 لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہ ہے. تو ہمارے ہاں ایک ڈیوائڈ موجود ہے، جو نیگیٹیولی اس کو میں ڈیوائڈ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے اپنے خانوں میں، لیکن کلچر ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو ان کو سب کو جوڑ دیتا ہے. اب اس کلچر کے اندر کوئی اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پوری ایک کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اور میں اس کے اوپر متفق ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی چیز غلط جا رہی ہے تو میں اور آپ اس کے اوپر متفق بھی ہو جائیں گے کہ یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ غلط اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جو ہے مجھے ذاتی طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے. غلط اس لیے ہے کہ ہمارے اس پورے گاؤں کا، پوری انسانیت کا اس میں نقصان ہے. تو اس میں اور تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ پھر ثقافت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، جس پہ آپ رائے دے سکتے ہیں، جس میں آپ وقت کے ساتھ چینجز لا سکتے ہیں. مذہب پہ تنقید اور رائے نہیں دے سکتے، مشکل کام ہے. اس لیے کہ اور دینی بھی نہیں چاہیے. مطلب اس پہ رائے کیا دے انسان کے، کیونکہ عقیدہ جو ہے نا وہ ایک دلیل سے بالا تر چیز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ عقائد سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہی ہیں کہ عقیدے کا حسن ہی یہ ہے کہ وہ کسی دلیل میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، جب آپ کا اپنا ہی آرگومنٹ یہ ہے کہ کوئی دلیل بھی عقیدے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ منطق کے دائرے میں بھی نہیں آتی، اور وہ ہمارے دماغوں سے اوپر کی کوئی چیز ہے، تو لہٰذا جو چیز دلیل، یعنی جس چیز میں ہماری گفتگو کی بنیاد دلیل نہیں بن سکتی، اس کے اوپر مکالمہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، مکالمہ صرف اس چیز پہ ہوگا جس پہ میں اور آپ یہ مان لیں گے کہ دلیل اس کی بنیاد ہوگی. تو ہم ایسی چیز کے اوپر کیا میں آپ سے بحث کروں، کیونکہ آپ نے جو عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ اختیار کیا ہوا ہے ہی نہیں. تو میں دلیل دے کے آپ اس سے کیا میں اس کو ہٹا لوں گا، یا میں اگر ہٹا بھی لوں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو لیکن میں یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ مذہبی ہوتے ہوئے ایک شخص جو ہے پولیٹیکلی کریکٹ ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب پولیٹیکلی کریکٹنیس کیا ہوتی ہے؟ مجھے جس چیز کو ہم مذہبیت کہتے ہیں، یعنی مجھے اگر مذہب کے اندر کسی چیز سے مسئلہ ہے وہ تب ہے کہ جب کوئی مذہب یا کوئی مذہبی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنا، یعنی جو میرا ذاتی دائرہ ہے وہ بھی اس کے دائرے اختیار میں آتا ہے. ٹھیک، یہ میرا پرابلم ہے. اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہ ذاتی طور پہ اس کو اپنے دائرے اختیار میں سمجھتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. میرا منہ سونگنا چاہیے، میرے گھر کا دروازہ توڑ کے اندر آ کے دیکھنا چاہیے کہ میں دائیں کروٹ سو رہا ہوں کہ میں بائیں کروٹ سو رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ اس کو لیجیٹیمیٹ بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر لیجسلیشن بھی کرنا چاہتا ہے. میں کیا پہنتا ہوں، کیا نہیں پہنتا ہوں، اس میں بھی اس کو دلچسپی ہے.
مجھ سے اس کا مطالبہ ہے کہ مجھ سے پوچھ کے اس سے جو نا باقاعدہ اپروول لے کے میں اپنے دروازے سے باہر نکلوں یا گھر کے اندر آؤں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے دائرے میں آتا ہے. میں یہ والی، اس کو ہم مذہبیت کہتے ہیں، اسی کو ہم ریلیجیوسٹی کہتے ہیں. اگر یہ والا معاملہ ہے تو آپ کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ تو تعلق بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے بہت سارے مذہبی دوست ہیں جو کہ اس دائرے کو سمجھتے ہیں. اس دائرے کو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی طبع میں سمجھتے ہیں، بلکہ شعوری طور پہ وہ ان دائروں کو بالکل الگ الگ رکھنے کا فن جانتے ہیں، ہنر جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کی اپنی ذاتی فکر ہے کہ مسجد کا اپنا دائرہ ہے، چوپال کا اپنا دائرہ ہے، حجرے کا اپنا دائرہ ہے، کلچر اپنی جگہ پہ چلتا ہے، تہذیب اپنی جگہ چلتی ہے، مذہب اپنی جگہ چلتا ہے. اس چیز کو وہ سینس رکھتے ہیں. جو لوگ اس بات کا سینس رکھتے ہیں تو میری طرف سے وہ اعتکاف میں 30 دن بیٹھ جائیں، میری طرف سے وہ نمازیں 10 پڑھیں، میری طرف سے وہ قرآن جو ہے نا صبح شام تلاوت کرتے رہیں، ان کے اس عمل سے مجھے کوئی پرابلم نہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی سیاست کی. آپ منظور پشتین صاحب کے بھی قریب لگتے ہیں، آپ نے زرداری صاحب کی بھی تعریف کی ہوئی ہے. اچھا، پھر آپ جو ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ANP کے کرندے ہیں، تو سیاسی مورچہ آپ نے ویسے کون سا سنبھالا ہوا ہے، کوئی بتائیں گے؟ میں سیاسی طور پہ ویسے میں پرو پالیٹکس بندہ ہوں. ٹھیک ہے کہ سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کو میں ایک بہت اچھا عمل سمجھتا ہوں، میں اس کو گالی نہیں سمجھتا. پھر جب سیاست کے اندر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ جن کا نقطہ نظر سیاسی ہو. غیر سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے یا نان پولیٹیکل اپروچ رکھنے والے جو گروہ ہوتے ہیں، نان پولیٹیکل اپروچ کیا ہے کہ آپ معیشت کی بات نہیں کرتے، آپ اقتصاد کی بات نہیں کرتے، آپ روزگار کی بات نہیں کرتے، آپ فیوچر کی بات نہیں کرتے، آپ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلق کی بات نہیں کرتے، آپ اپنے ہی ملک کے اندر جو وسائل ہیں آپ کے، اس کی برابر تقسیم کی آپ بات نہیں کرتے، آپ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. آپ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہیں، اس ڈائیورس سوسائٹی میں آپ ڈائیورسٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، بلکہ آپ یکسانیت کے پروموٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نان پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ آپ اینٹی ڈائیورسٹی ہیں، آپ اس کے دشمن ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی جو اپروچ ہے، اگر تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں یا کمپرومائزڈ نہیں ہیں، آپ اصلی جمہوری ہیں یا آپ 2 نمبر جمہوری ہیں، یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا نان پولیٹیکل اپروچ ہے، ہم یعنی یہاں پہ تباہی اور بربادی جو آئی ہوئی ہے وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ بھائی، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ صوبوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے وفاق پر سے. ٹھیک ہے، جو شروع میں آپ نے بات کی، تو ہمیں اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ صوبوں کا جو اعتبار ہے یا اعتماد ہے وہ وفاق سے کیسے ختم ہو گیا ہے. سائنسی بنیادوں پہ، پولیٹیکل سائنس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کا تجزیہ کریں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں. آپ جب فوراً آ کے ایک بندہ کہے گا سیاسی ہوتے ہوئے، جس کی پارٹی جو ہے وہ ایز پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، وہ فوراً آ کے کہہ دے کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، تو کر لو پھر بات. اب اس پہ کیا بات کریں؟ ٹھیک ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. یار، آپ پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں. طارق جمیل صاحب کر لیں گے نا یہ بات، ثاقب رضا قادری صاحب کر لیں گے، ان کو کرنے دیں. آپ ایس پولیٹیکل پارٹی جب آن ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. آپ پولیٹیکل سائنس کے اندر رہتے ہوئے مجھے جمع تفریق کر کے بتائیں کہ یہ مسئلے مسائل کیا ہیں. اس لیے کہ جب آپ یہ کہیں گے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، تو یہ تو آپ نے میرے سر سے لے کے پاؤں تک پورا ایک محاسبہ بھی کر دیا، فتویٰ بھی جاری کر دیا، بات بھی کر دی. اچھا، اب ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلاموفوبیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اسلاموفوبیا ہے، تو آپ کے ساتھ میں بلوچستان کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ پختونخوا کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے ساتھ سندھ کے کنالز کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے ساتھ ہیومن رائٹس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ایسا ہے جو کہ ماورائی ہے. ماورائی سے میرا مراد یہ ہے کہ ہماری اس آسمان اور زمین کے بیچ کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا کوئی لنک ان مسائل کا بنتا نہیں ہے. ہمیں بھارت سے اور افغانستان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس بات مجھے ووٹ دیں. میں آپ کو انڈیا کی طرف سے جو ہمیں جو خطرات ہیں میں اس سے آپ کو بچاؤں گا. یہ کیا ایجنڈا ہے؟ مطلب یہ تو ہوائی ایجنڈا ہے نا، یہ تو ہاتھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. مطلب یہ نہ اس کو میں سونگھ سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں، بس آپ نے اٹھا دی، ہوا میں اڑا دی. اب آپ ووٹ مانگنا چاہتے ہیں اینٹی ہندو موومنٹ کے اوپر، تو یہ نان پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو یہاں پہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے دوسری مرتبہ جب مودی نے الیکشن جیتا انڈیا میں، تو کانگریس نے ظاہر ہے کہ الیکشن کے نتائج کو قبول کیا،
لیکن قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکلی الیکشنز کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، الیکشنز بالکل فیئر ہوئے ہیں اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کیمپین تھی پولیٹیکل وہ دھاندلی زیادہ تھی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بی جے پی ہے اس نے جو اپنی الیکشن کیمپین چلائی ہے وہ قومیت اور مذہبیت کی بنیاد پہ چلائی ہے، یعنی کہ اگر ہندوستان کی محبت میں چلاتے پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن وہ کیمپین انہوں نے پاکستان کی دشمنی میں، مخالفت میں چلائی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے نان پولیٹیکل ایجنڈا کہا۔ تو میں سیاست کے اندر ہر اس لیڈر کے ساتھ ہوں جس کا ایجنڈا پولیٹیکل ہو۔ ایک بات، آخری بات اس کے اوپر ایک میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ مقابلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بیچ ہوتا نہیں ہے، وہ ریاست کی اور سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت کلیئر کٹ جو ہے نا سیاسی جماعتوں کی طرف آنا ہوتا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ریاست ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ اگر ایک دفعہ نکل جاتی ہے سیاست سے باہر اور مقابلہ انڈیا کی طرح جینوئنلی بالکل پولیٹیکل جماعتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس وقت پھر میں اپنے لیے ایک جماعت منتخب کر لوں گا کہ یار یہ میری جماعت ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ ادروائز میں پارلیمانی لوگوں کے ساتھ ہوں، میں سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوں جو قانون سازی پہ یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں، جن کی پولیٹیکل بیس جو ہے وہ اقتصاد اور معیشت کی بنیاد پہ ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ نے پشتون قومی جرگے میں شمولیت اختیار کی، منظور پشتین صاحب کے لیے آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس کی وجہ حالانکہ ان کا ایجنڈا بھی تو قومیت کی بنیاد پہ ہے نا کہ ہمیں ہمارے حق دو۔ منظور پشتین صاحب کے ساتھ جو سافٹ کارنر آپ رکھتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر وہ گروہ جو کہ پارلیمان سے باہر ہے وہ اپنا ایجنڈا کیسے منوانے کی طاقت رکھے گا؟ خالی احتجاج سے کیا وہ منوا لے گا؟ کیا اس کے لیے اس کو قومی دھارے میں نہیں آنا ہوگا؟ کیا اس کے لیے اس کو الیکشنز میں نہیں آنا ہوگا؟ کیا اسمبلی تک نہیں آنا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم تو بہت دور کی جماعت ہو گئی ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل میرا پبلش ہوا ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ہماری، آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، نیشنل عوامی پارٹی جو نیب کی سیاست تھی پاکستان میں، پہلے تو مغربی مشرقی پاکستان دونوں میں تھی، بین کر دی گئی تھی، 2 صوبوں میں اس کی حکومت تھی، پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور وہ عراق کے سفارت خانے سے اچانک اسلحہ برآمد کیا گیا اور جو ہے اس کی بات کہہ دیا گیا کہ یہ نیب کے رہنماؤں کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا بھلا کرے انہوں نے اس کی حکومت ہی ختم کر دی۔ اور یہ دیکھیں کہ جس سال یہ حکومت ختم کی گئی ہے وہ 1973 کا سال ہے، جس سال آئین تشکیل پایا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا آئین ایک ایسے ماحول میں تشکیل پایا ہے کہ جب آپ کے بڑے لیڈرز جو تھے وہ یا جیلوں میں تھے یا ان کے کارکن جیلوں میں تھے، اور یا ان پہ پابندی کے فیصلے ہو رہے تھے، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھا رہے تھے، ناراض تھے۔ اس طرح کے ماحول میں ہمارا آئین تشکیل پایا، لیکن نیب جو توڑی گئی اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ہم انجینئرڈ لوگ جو ہیں وہ پریفریز سے لے کر آئیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہ ابتدا تھی کہ پاکستان میں لوگوں کا پارلیمانی سیاست پر سے بھروسہ اٹھنا شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، نواب اکبر بگٹی اگر آگے آئے تھے تو وہ بیسیکلی ریاست کے ساتھ ایک تعاون کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو نیب والا خلا ہے اس کو پر کیا جائے، لیکن آخر ایسا کیا وجہ بنی کہ جو شخص آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آیا تھا، جو شخص آپ کے ساتھ گورنر لگا تھا، جو شخص آپ کے ساتھ وزیر لگا تھا، جو آپ کے ساتھ وفاق میں بھی تھا، وہی شخص آخر میں جا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ریزسٹنس کی راہ لے لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بلوچستان میں اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں پارلیمنٹ سے۔ ٹھیک ہے، ہم پی ٹی ایم کی کیا بات کریں گے؟ جو لوگ تھے آپ کے پاس آلریڈی، اختر مینگل صاحب چلے گئے۔ اختر مینگل صاحب جب چلے گئے، انہوں نے بیسیکلی مہارنگ بلوچ کے نقطہ نظر پہ مہر ثبت کر دی، ٹھیک، کیونکہ مہارنگ بلوچ تو پارلیمانی پالیٹکس نہیں کر رہی ہے نا، وہ تو زمین پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو مہارنگ بلوچ جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا نا کہ بھائی اس پارلیمنٹ میں آپ بڑا پارلیمانی پالیٹکس کیا کرتے تھے، کیوں آ گئے آپ اس پارلیمان کو چھوڑ کے؟ ثناء اللہ بلوچ ان سے پہلے سینٹ سے استعفیٰ دے کر گئے اور یہ الفاظ کہہ کر گئے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد جو نئی جنریشن آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان لوگوں کو انگیج کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، انگیج نہیں کر پا رہے۔ اسی طریقے سے
جو آپ کی پارلیمانی سیاست پر یقین رکھنے والی جماعت ہے پختونخوا سے عوامی نیشنل پارٹی، اس کے ایک بڑے رہنما جس کو آپ اس کو ایک وفاقی سیاستدان کہیں گے، حاجی غلام احمد بلور، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے پارلیمانی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا ورکر ہے وہ بھی اگر ابھی بھی پارلیمانی سیاست کے ساتھ اگر کھڑا ہوا ہے تو اپنی قیادت کا منہ رکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، بھروسہ اس کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پی ٹی ایم کو چھوڑ دیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آ جائیں۔ میاں نواز شریف آپ کو پالیٹکس میں نظر آ رہے ہیں کہیں؟ نہیں، وہ پارلیمنٹ میں کسی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پرسوں اتنا امپورٹنٹ اجلاس ہوا، اس میں نواز شریف صاحب نہیں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ آپ سیاست سے اتنے لا تعلق کیوں ہو گئے، اور میں ان کو بلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کو لا تعلق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یعنی جس زمانے میں بے نظیر کو ہونا چاہیے تھا اس زمانے میں آپ زبردستی نواز شریف کو پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں، پھر جس زمانے میں نواز شریف کو ہونا چاہیے تھا تو اس زمانے میں آپ پی ٹی آئی کو اندر کر رہے ہیں، پھر جب پی ٹی آئی جو کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، اچھا جس زمانے میں نواز شریف کو ہونا چاہیے تو اس زمانے میں پی ٹی آئی کو لا رہے ہیں۔ اب جب پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بن گیا، ان کا زمانہ بن گیا، تو آپ واپس نواز شریف اور ان کی پارٹیوں کو باقیوں کو زبردستی اندر گھسا رہے ہیں۔ یعنی ہر کسی کو آپ اب جب اس کا کریڈٹ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت آپ اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، لیکن جب اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا تو آپ دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ مجھے مہدی بھائی پختونخوا پہ آپ مزائل مار دیں، بلوچستان کی کہانی ختم کر دیں، مجھے آپ کراچی کی ریپرزنٹیشن دکھا دیں سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں۔ آپ مجھے نام رکھ تو بتا دیں گے کہ یار یہ لوگ ہیں، یہ 30 سیٹیں ہیں، یہ کراچی سے آئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنے حلقوں میں اعتبار رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، ان کے اوپر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نیچے ماس میں بیٹھا ہوا جو کراچی کا ایک ورکر ہے، سیاسی ذہن رکھنے والا، وہ یہ سارے ڈرامے دیکھ نہیں رہا، وہ کیوں پارلیمانی پالیٹکس کی بات کرے گا؟ اس وقت آپ کے کراچی کا ووٹر مکمل طور پر پاکستان کی پارلیمانی سیاست سے لا تعلق ہے۔ یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس کو پارلیمانی سیاست مت کہیں، پارلیمانی سیاست یہ ہے کہ سچائی یہ ہے کہ الطاف حسین آپ کے اس الیکشن سے زیادہ جو چیز کامیاب گئی ہے وہ کراچی میں الطاف حسین کا الیکشن کا بائیکاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب الطاف حسین کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ اس خلا کو بھر رہے ہیں تو کس سے بھر رہے ہیں؟ تحریک لبیک سے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اب تحریک لبیک پالیٹکس میں جب ہیرو بن جائے گی اس کو بھی اندر پھر آپ اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست سے منظور پشتین کا دل اچاٹ نہیں ہے، پارلیمانی سیاست سے تو جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جماعتیں تھیں ان کا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کے ورکر سے بات کریں نا، وہ ناراض ہیں۔ اور دوسرا طرف یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جب پاپولر ہو گئی ایک جماعت پی ٹی آئی، اب آپ اس کے ورکر سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ سیاسی طور پہ ریاست کے ساتھ تعاون کرنے سے یا سسٹم کے ساتھ تعاون کرنے سے اس قدر انکاری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی بھی نہیں سن رہا۔ بالکل صحیح، پی ٹی آئی کا تو یہی حال، ہاں وہ اپنی لیڈرشپ کی بھی نہیں سن رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اندر سے عمران خان صاحب بھی ان کو کوئی تعاون کا کوئی پیغام بھیج دیں گے نا تو یہ اس کو بھی مسترد کر دیں گے۔ یہ کس نے ناراض کیا؟ یہ ساری صورتحال، یہ اتنا پولیٹیکل کیوس پاکستان میں کس نے پیدا کیا؟ پہلے تو ایک طرفہ بات تھی نا کہ چلے بلوچستان میں پہاڑوں پہ کوئی سرمچار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انگیج کرنا ہے، اور وہ لوگ ایک زمانے میں بہت کمزور اس لیے تھے کہ نیچے پولیٹیکل جماعتیں مضبوط تھیں، لوگ ان جماعتوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ تو پہلا بحران تو یہ آیا کہ جو وہاں کی جو سیاسی جماعتوں تھیں ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے لوگ وابستہ ہو گئے غیر پارلیمانی سیاست کے ساتھ، مہرنگ بلوچ کے ساتھ۔ وہ بحران تو وہاں پہ آیا، لیکن آپ کے وفاق میں اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وفاق میں کون رہ گیا ہے کہ جس کے اوپر آپ انگلی رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ آپ حل کریں گے۔ آپ نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کریں، وہ کہیں گے میرے پاس اختیار ہی کیا ہے کہ میں مسئلے کا حل کروں، میرے پاس 2013 میں اختیارات تھے تو میں نے ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ لگایا بلوچستان کا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا ہے کہ آپ نے ناراض لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اور ڈاکٹر مالک صاحب نے اس دن ایک ہی دفعہ میڈیا پہ آیا، اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا، اور وہ ایک دفعہ ابھی آ کر انہوں نے یہی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے مکمل اسلام آباد بلا کے تمام تر اختیارات مجھے سونپے تھے، اور اس اختیارات کو دینے کے لیے بلوچستان کی ان جماعتوں کو بھی انگیج کیا گیا تھا جو الیکشنز میں ہار گئی تھی، اور وہ تمام تر مینڈیٹ ان کو دیا گیا، اور وہ یہ تک کہتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو فیصلہ کن موڑ تک پہنچا دیا، اور اچانک سے خدا کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور اس عذاب نے کہا کہ ہمیں یہ سب قابل قبول نہیں ہے، اور وہ سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا۔
ٹھیک ہے. یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو پنجاب کا لیڈر کہا جاتا تھا. منہ بھر کے جب پنجاب کو گالی دی جاتی تھی, میاں صاحب کو بھی گالی دی جاتی تھی. ان کا احترام پختونخوا میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود محمود خان اچکزئی صاحب نے 2 مرتبہ خان عبدالصمد خان, جس کو پاکستان کی ہسٹری غدار کہتی ہے, اس غدار کی برسی میں 2 مرتبہ ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سائن تھا اس بات کا کہ وفاق اور صوبے کے بیچ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اب حالات چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب نے, آپ نے زرداری صاحب کے اس کی بات کی تعریف کی. زرداری صاحب کے اوپر بھی مجھے اس لیے ان کا احترام کرنا ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو نا ایک انگیجمنٹ کا نام ہے, مشاورت کا اور شراکت کا نام ہے. سیاست کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فل سٹاپ نہیں ہوتے. زرداری صاحب کی سیاست کے اندر فل سٹاپ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی کارڈز جو کھیلتے ہیں وہ سیاست کے اکھاڑے کے اندر ہی کھڑے ہو کے کھیلتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. وہیں پہ اپنا وہ ڈیکورم سیٹ کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی آپ کو مات دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب تک آپ کو مات نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنی جیت کے لیے ایک لمبا انتظار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاست کا حسن بھی ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, باہر تو نکلے تھے دائرے سے, پھر دبئی جانا پڑ گیا. جی ایگزیکٹلی. لیکن کہنے کا ظاہر سی بات ہے کہ شریف آدمی کب تک, جب آپ حکومت میں آئے ہوں اور پوری مفاہمت کے ساتھ آئے ہوں, اچھے میسیجز کے ساتھ آئے ہوں, اچھے جیسچر کے ساتھ آئے ہوں, اور آپ جو ہے نا ہر دوسرے دن آپ نے پورا میڈیا زرداری صاحب کے اوپر چھوڑ دیا ہو, اور آپ کبھی آپ میمو گیٹ اسکینڈل لے کر آ رہے ہیں, تو کبھی آپ یہاں سے یہ اسکینڈل لے کر آ رہے ہیں, اور وہ آپ نے ایک مطلب خبریں آ رہی ہیں کہ کل زرداری کی حکومت ختم ہے, پرسوں زرداری کی حکومت ختم ہے. تو یہ آپ صرف زرداری کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر رہے, اپنی مارکیٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنی معیشت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ یہ جیسچر دیتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں, یہ حکومت آج گر جائے گی, کل گر جائے گی, تو مجھے بتائیں کہ اس حکومت کے سائن کا کیا فائدہ جس کے بارے میں یہ امکانات ہوں کہ یہ صبح نہیں ہوگی. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی بھی انہوں نے دے کے دیکھ لی, لیکن یہ ہے کہ مفاہمت کی سیاست کو پاکستان میں فروغ دینے میں زرداری صاحب کا بڑا کردار ہے. اب زرداری صاحب کے 2 ہی عیب ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پرانے پروپیگنڈے ہیں وہ اسٹیٹ مشینری نے کیا میں, تو اسٹیٹ مشینری کا ہوا ہوا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ تو یا اب اللہ ہی صاف کر سکتا ہے, بندے کی بس کی بات تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا قصور ان کا یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, خدا ان کو لمبی زندگی دے, لیکن جب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے تو ہم اس طرح کے لوگوں کو یاد کیا کریں گے. جیسے نصر اللہ خان کو, جیسے نصر اللہ خان, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو ہم یاد کرتے ہیں, ہم بلوچستان سے میر بخش بزنجو کو ہم یاد کرتے ہیں, ہم کراچی سے اس طریقے سے بہت ساری شخصیات کو یاد کرتے ہیں. ہم تو یعنی کہ آج کے جماعت اسلامی سے کتنے ہی اختلاف ہو جائیں, لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, وہ پروفیسر غفور احمد صاحب کو, جو آپ کے ساتھ ہر پولیٹیکل پروسیس میں ہوتے تھے اور اس میں وہ شراکت کرتے تھے اور ایک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ کرتے تھے. تو ان سارے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی ان سارے لوگوں کو یاد کیا جائے گا. خیر بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل کے لگے رہیں گے تو چلتے رہیں گے. پھر BLA کو آپ دہشت گرد جماعت مانتے ہیں؟ جی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہرنگ بلوچ جب تک مسنگ پرسنس کا ایشو اٹھاتی تھی بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے, مجھ سمیت بھی کرتے تھے, ان کے لیے لکھتے تھے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ نہ صرف BLA کی انہوں نے مذمت نہیں کی, بلکہ اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں آپریشن میں جو مرے ہیں ہمارے لوگ ان کی لاشیں بھی ہمارے حوالے کی جائیں, تو آپ کو اس سے نہیں لگتا کہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا دھول اڑی ہوئی ہے نا اس وقت, اس دھول کے اندر نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں نہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے بہت گریزی کی ہے ان سارے دنوں میں, ہم نے دیکھا ہی ہوگا. اس لیے کہ جب اس طرح کی دھول اڑتی ہے نا تو جو آپریسڈ ہوتے ہیں, یعنی جو طاقت آپ کو دبا رہی ہے اس کا پروپیگنڈا طاقت میں ہوگا, ان کو مزید طاقت مل جاتی. ان کو مزید طاقت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو دھول اڑ رہی ہے نا, دھول میں جب آپ چلاتے ہیں فائر, تو جو پروپیگنڈا مشین ہوتی ہے نا وہ اسی کی زیادہ طاقتور ہوتی ہے جس کے پاس وسائل ہیں اور اختیار ہے. ٹھیک.
اسٹیٹ کی پاور جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے. اس کے پاس اپنے جو ہے نا میڈیا بھی موجود ہے, اس کے پاس دانشور بھی موجود ہیں, اس کے پاس ایوری تھنگ, جو نیریٹو بلڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پاس موجود ہیں. بلوچستان کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم تو آسانی سے کہہ دیں گے مہارنگ اس لیے باہر نکلی تھی, مہارنگ جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہی ہے, مہارنگ یہ نہیں کر رہی ہے. بنیادی بات یہ نہیں ہے. بنیادی بات جو مجھے اور آپ نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم بلوچستان کو مسئلہ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں پنجابی ہوں, مجھے گالی ہو گئی, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے نا کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے. تو مجھے اگر تو میں ایک نارمل کوئی گلی کا ایک لونڈا ہوں جو گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گالی کا حساب کر لے, لیکن اگر میں کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ پورے صوبے کا دماغ خراب ہو گیا, مجھے گالی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں, اور یہ میں آپ کو تب بھی بتاؤں کہ میں پشتون ہوں. ہم نے ایم کیو ایم کی پالیٹکس سے کراچی میں نقصان اٹھایا, خاندانی طور پہ اٹھایا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ریاستی, جب بھی میں نے تنقید کی ہے وہ ریاستی پالیسیوں پہ کی ہے, اس لیے کہ کراچی کی سیاست جو الجھ گئی تو اس کو الجھانے میں کسی پشتون مہاجر کا کردار نہیں تھا. وہ تو ہمارا کوٹا سسٹم تھا, وہ ہماری ریاستی پالیسیاں تھیں, وہ اس کی دخل اندازی تھی, اس کی در اندازیاں تھیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. ٹھیک ہے, یعنی لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے افغانستان, لڑائی بیسیکلی جو ہے وہ سوویت یونین کی ہے اور امریکہ کی ہے, کیپٹلسٹوں کی یا سوشلسٹوں کی ہے. بیچ میں میرے اور آپ کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور میں اور آپ اپنے ساتھ ہی حساب کتاب برابر کر رہے ہیں, حالانکہ دونوں ہی جو ہے نا ایک ہی فائر سے مر رہے ہیں. بہرحال تو اس وقت جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حملہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بلوچستان میں اس وقت مکمل طور پہ رک چکی ہے. زمینی بند ہے, ہر طرح کا راستہ وہاں پہ بند ہے. یہاں سے اب لوگ اطمینان کے ساتھ بلوچستان نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا جو مسئلہ اب یہ وہ مسائل ہیں جو حقیقت کے طور پہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. جو ایشو میں جو اور آپ نے ڈسکس کرنا ہے, جس کے لیے مجھے تشویش میں مبتلا ہونا ہے, وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ آپ آن ایئر جائے گا نہیں جائے گا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ بی ایل اے باوجود اس کے کہ وہ مزدوروں کو مار رہی ہے, بلوچستان میں اس کی عوامی تائید میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں اس کی عوامی ہمدردیوں میں پورے پاکستان میں کمی آ رہی ہے. اس کا میں ذمہ دار ہوں یا آپ ذمہ دار ہیں؟ یہ وہی ذمہ دار ہے. اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہو گیا ایسا. تحریک انصاف کو ایک ہی جگہ پہ سے شکایت ہے, مسلم لیگ کو بھی وہیں سے شکایت ہے, پی ٹی ایم کو بھی وہیں سے شکایت ہے, عوامی نیشنل پارٹی کو بھی وہیں سے شکایت ہے, ایم کیو ایم کی بھی وہیں سے شکایت ہے, گلگت بلتستان کو, سرائکی خطے کو وہیں سے شکایت ہے, پشتون کو, باقیوں کو سب کو وہیں سے, پنجاب کے اندر کی اس وقت کی ایک مقبول پارٹی کو وہاں سے شکایت ہے. ہم بلوچستان کی کیا بات کریں. آپ کا جو وہ معاملات جو ہیں وہ اتنا زیرو چلے گئے, آپ کو ایک ٹویٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000 جو نیچے کمنٹ آپ کی مخالفت میں آ جاتے ہیں. اب وہ پاک فوج کو سلام اور یہ والی باتیں نہیں ہیں. تو اس بات کو ہم نے تشویش کے طور پہ دیکھنا ہے. ہر بندے کو جھنجھوڑ کو بتانا ہے کہ بھائی یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اگر جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وفاق کا, اور تو آزادی کی بات ہے نا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک فیکٹ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کا اور بلوچستان کا ڈسکنیکٹ جو ہے وہ 100% سے اوپر جا چکا ہے. وہ اس کی وہ آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ کوئی دونوں کا آپس میں کوئی تعلق رہ گیا ہے. جب یہ ساری حقیقتیں ہیں تو ہم نے صرف اس بات کے اوپر سوچنا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں کہ یہ ٹرین واپس چلے, کاروبار دوبارہ ہو, سارے معاملات اپنی جگہ پہ سیٹل ہوں. آپ کن لوگوں سے بات کرنی ہے, میں نہیں کہتا کہ بی ایل اے سے بات کریں, میں نہیں کہتا کہ سماچاروں سے بات کریں, لیکن یہ آپ کو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ میری طرف سے بات کون کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ, ایک تو میں ناراض ہوں اور مہدی صاحب آپ مجھے کہتے ہیں کہ ایک تو میں آپ کے پاس بندہ بھیج رہا ہوں بات کرنے کے لیے, اور وہ بندہ بھی ایسا بھیج رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اس معاملے کے اندر شامل ہے. میں اسی کو مشکوک سمجھتا ہوں. نہیں, آپ میرے پاس بات کرنے کے لیے ایسے بندے کو بھیجیں گے جس کا منہ میرے لیے دیکھنے لائق ہوگا. جب میں اس کو گھر کے اندر آ جائے, جب وہ کوئی بات کرے, تو میں اپنی تہذیب اور ثقافت کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے یہ مارجن ہی کم ہو جائے کہ میں اس کی بات کو مسترد کر سکوں. میں اس کی پگڑی کی لاج رکھوں, میں اس کی عظمت کی لاج رکھوں, میں اس کی رشتہ داری کی لاج رکھوں, میں اس کے ساتھ خاندانی تعلق کی لاج رکھوں, میں اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا لاج رکھنے پہ مجبور ہو جاؤں
کہ بس ٹھیک ہے میری بہت ساری ناراضگیاں ہیں لیکن آدھے سے زیادہ ناراضگیاں تو صرف اس بات پہ ختم ہو گئی کہ آپ اپنے قدموں سے چل کے میرے گھر تشریف لائیں. بالکل سر. اب رہ گیا 50%، تو اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ایک تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ غلط آدمی کو میرے پاس بھیج رہے ہیں بات کرنے کے لیے، اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ میرے سر پہ بندوق رکھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف سے کون بات کرے گا وہ بھی میں ہی طے کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کا مسئلہ جہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پہ مسئلے کا صرف ایک حل ہے کہ جو مسئلہ ہے نا وہ بذات خود تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائے. مسئلہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مسئلہ حل کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائے. طاقت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں کرے گا. یہ طاقت کی سرشتہ آپ جانتے ہیں. وہ کیوں سرنڈر کریں گے پی ٹی ایم کے آگے؟ وہ کیوں سرنڈر کریں گے مہرنگ کے آگے؟ وہ اپنی سپیس سے پیچھے 1 انچ بھی کیوں ہٹیں گے؟ کیونکہ ان کو تو ضام ہے کہ ہم ہیں. اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ نہ یہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور مسائل آگے سے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر بات کس سے کی جائے؟ مہرنگ سے کی جائے یا بی ایل اے سے کی جائے؟ یا آپ مہرنگ بلوچ کا ورژن دیکھیں، وہ تو اپنے سرداروں کو مانتی نہیں. یعنی سرداروں سے بات کرنا تو ایریلیونٹ ہو چکا کہ کسی بلوچ سردار کو انگیج کیا جائے. تو بات کریں کس سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ پی ٹی ایم کے اور عوامی نیشنل پارٹی کے 20 اختلافات ہیں. وہ نہیں مانتے. منظور پشتین جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کی ٹیریٹری انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایمل خان جب رابطہ کرتے ہیں تو پشتون کلچر اور روایت کے اندر آپ کو ایک بڑے کی طرح اس کے اوپر احترام دینا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کو دینا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پختونخوا میں ابھی بھی بد سے بدتر آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس کے پاس اگر مولانا فضل الرحمان کو بھیج دیں گے، وہ آگے سے سیکولر نظریات کا انسان کیوں نہ ہو، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے. وہ کون سا ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے، وہ ایک مسئلے کے حل کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان سے ایگری، ان کو کم از کم احترام دیں گے، عزت دیں گے. انگیج کرنے کے لیے آپ کے پاس یہی لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اور بلوچستان میں کون لوگ ہیں؟ بلوچستان میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ سارے جو ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب نہیں، ہمیں یہ مان لینے میں کیا حرج ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ بذات خود ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس سے بات کی جائے، اور کیوں نہ کی جائے. عمر سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی عوامی حمایت اور عوامی تائید سے بڑی کوئی حجت ہے ہی نہیں مہذب معاشروں کے اندر، اگر ہم اپنے آپ کو کوئی سوسائٹی کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اس لیے سرنڈر کرنا ہوگا اتھارٹیز کو کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے. یہ کوئی دو ممالک آپس میں لڑے ہوئے نہیں ہے. یہ کوئی اسرائیل فلسطین کی جنگ نہیں چل رہی ہے. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. سیاسی مسئلے کے نتیجے میں ایک تشدد کے عنصر نے جنم لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسا ڈائریکٹ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں پیدا ہوا اور مجھے خدا کے مجھے اللہ واسطے جو ہے لاہور سے نفرت ہو گئی تھی، یا لاہور میں بچہ پیدا ہوا اس کو پشاور سے اللہ واسطے نفرت ہو گئی ہے. سر بنگال بھی سیاسی مسئلہ تھا تو وہ کر لیا تھا انہوں نے حل. بنگال حل کرنے کے آپشنز موجود تھے نا، کیونکہ اس آپشنز کو آپ نے نہیں لیا، اور وہ آپشنز آپ کے اسی پاکستان سے موجود تھے اور وہ آپ کو بار بار دیے بھی جا رہے تھے، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ واپس اس آپشنز کی طرف خود بنگال کے لوگ آئے بھی. جب آپ سیاست کی طرف آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، باقاعدہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آئین کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لڑنے وڑنے کے اس میں نہیں ہے، اس میں پرابلم میں نہیں ہے، یا آپ کی انٹینشنز ہی نہیں ہے کہ میں نے لڑنا ہے. اور وہ آپ سے کہہ بھی رہے تھے کہ فلاں صاحبان آ رہے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مجھے لاہور بلائیں، ہم لاہور آئیں گے، ہمارے لوگ لاہور آئیں گے، اور کئی مرتبہ لاہور آئے بھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو اویلیبل آپشنز تھے ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اور جو شخص آتا گیا اور آپ کو بتاتا گیا کہ یہ آپشن زیادہ بہتر ہے، آپ اس کو ہٹاتے گئے راستے سے. اس کی میڈیا کے اندر اپیرنس بھی ختم کرتے گئے. اور وہ لوگ جو آپ کو آ کے یہ مشورہ دیتے رہے کہ آپ کو کانفلکٹ میں جانا چاہیے، ان کو آپ اخباروں میں ادارتی پیجز پہ جگہ بھی دینے لگے، ان کا لٹریچر بھی شائع کرنے لگے، اور اس کو تھیٹر بھی کروانے لگے. اور اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آج وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کریں، وہ تو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. کون ڈائلاگ کرے گا؟ اور پھر کیا فیس سیونگ؟ دیکھیں فیس سیونگ تو پھر ان کو بھی چاہیے. اگر یہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹتے ہیں تو کسی فیس سیونگ سے ہٹیں گے. کون ان کو فیس سیونگ دے گا کہ یہ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں اور یہ اپنی اسپیس بھی لوز کریں؟ ان کو اگلی پارٹی سے بھی فیس سیونگ چاہیے نا. مجھے دو باتیں یہاں پہ اپنے، ایک تو بات یہ ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے انڈیا. انڈیا کے بارے میں ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ ہم سے آگے کیسے نکل گیا، حالانکہ ہماری عمر بھی ایک ہے، ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے، ایک ہی زبان بولتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں.
اس وقت آپ کے انڈیا کے ایک ایک شہر میں، ایک ایک ریاست میں 4 قومی زبانیں ہیں. تعلیم کا چیپٹر اٹھا کے انہوں نے ریاست کو دیا ہوا ہے، صحت کا چیپٹر اٹھا کے انہوں نے ریاست کو دیا ہوا ہے. وہ اپنی زبان میں نصاب بنا سکتے ہیں، وہ اپنے خرچے سے، وہ اپنی ہی بنیادوں پہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ایگریمنٹس کر سکتے ہیں. بالکل. وہ اپنے ہی زور پہ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، وہ اپنی زور کے اوپر اپنی ہر چیز جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. ایک فیڈریشن ہے، ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. یہ جو سارا کچھ اس نے ریاست کو دیا، پنجاب کو دیا، کسی اور ریاست کو دیا، یہ کوئی اسٹیٹ نے کوئی سرنڈر کیا ہوا؟ نہیں، سرنڈر تو نہیں کیا. لیکن وہاں پہ شروع سے ایک سسٹم چلتا آ رہا نا. کیسے چلتا ہوا آ رہا تھا سر؟ جمہوری ڈیموکریسی وہاں پہ کبھی ڈیریل نہیں ہوئی سوائے اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے علاوہ. تو یہی نا، یہی اسی وجہ سے نا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر ہم آئین پہ عمل کریں گے تو ہم سرنڈر کریں گے. یہ کون سا سرنڈر ہے؟ یہ سرنڈر نہیں ہے. آپ کے اس آئین کے اندر بڑے مسائل ہیں جو آپ کا موجودہ آئین ہے، لیکن اسی آئین کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر آئے گا کون؟ آئین کے اوپر لے کر آئیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا. جمہوریت پہ لے کر آئیں تو کہتے ہیں یہ تو سرنڈر کرنا ہوگا. جمہوریت کہاں سے سرنڈر ہو گیا؟ آئین کہاں سے سرنڈر کرنا ہو گیا؟ مذاکرات کرنا کہاں سے سرنڈر ہو گیا؟ اور ایک ناراض شخص کو منانا کہاں سے سرنڈر ہو گیا؟ یہ تو کوئی سرنڈر نہیں ہوتا. سرنڈر کوئی آپ سے، کوئی بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا، کوئی پانی پت کا میدان ہے، آ کے ہمارے سامنے ہتھیار ڈالیں تاکہ ہم تسلیم، ہم جو ہے نا فاتح کے طور پہ جو ہے ہم جو ہے وہ پورے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے. نہیں، بلوچستان نے تمام معاملات حل ہونے کے بعد بلوچستان ہی رہنا ہے. اتنی ہی کیپیسٹی میں اپنی بات کرنی ہے، اتنی کیپیسٹی میں اپنی آواز اٹھانی ہے. دیٹس اٹ. یہ کیا بات ہو گئی ہے کہ میں نے کسی کی دم کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اگلا شخص جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور جب وہ چلا رہا ہے تو وہ میں کہوں کہ یار یہ پاؤں تو اگر میں نے ہٹا لیے تو یہ سرنڈر ہے. یہ سرنڈر نہیں، یہ انسانیت ہے. یہ این سیاست ہے. اور پرابلم تو یہ ہے کہ آپ کا پاؤں وہاں پہ دم کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس پرابلم کو حل کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی وہ تنظیمیں جو اب علیحدگی پسند کہلاتی ہیں، فخریہ، جنہوں نے اپنا جھنڈا بنا لیا، اپنا آئین بھی بنا لیا ہوا، وہ ڈائلاگ میں انوالو ہونے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے؟ اگر اس طرف سے اگر سیریس کوشش کی جائے تو وہ یعنی ٹیبل پہ آنے پہ تیار ہوں گے اور مان جائیں گے. اگر وہ ڈائلاگ میں آ جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ وہ ڈائلاگ میں آ جاتے ہیں؟ یعنی ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم سیاسی لوگ سے ڈائلاگ کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم کرنے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ بات ہوگی ڈائریکٹ سرمچاروں سے، اور پھر سرمچاروں سے نہیں ہوگی، کسی ایک گروپ سے ہوگی. اس گروپ کو توڑ کے ہم کوئٹہ لے کر آئیں گے، ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس گروپ نے جو ہے نا انکشافات کرنے ہیں. بس دیٹس اٹ. اس طرح کا ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے کہ وہ انکشافات کر کے بتائے کہ میں جو پہاڑ پہ تھا تو انڈیا سے پیسے آتے تھے، جرمنی سے آتے تھے اور امریکہ سے آتے تھے، یہ ہوتا تھا، اور ہم پاکستان کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے. اس میں افغانستان بھی تھا، اس میں ایران بھی تھا، اور ہم بڑے خوشی خوشی جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہم ریلیز بھی کر رہے ہوں گے، یہ سوچے بغیر کہ یار ہم کیوں افغانستان کے خلاف ایک نیریٹو پاکستان میں بلڈ کر رہے ہیں، ہم کیوں ایران کے خلاف ایک نیریٹو پاکستان میں بلڈ کر رہے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں خوشی ہوگی اس بات پہ کہ ایک گروپ نے آ کے انکشاف کیا کہ اس میں افغانستان بھی تھا، اس میں انڈیا بھی تھا، اس میں ایران بھی تھا، چین کے علاوہ ہمارے سارے پڑوسی جو ہے وہ ہمارے خلاف کسی سازش میں مصروف تھے. اس طرح کا ڈائلاگ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کا ڈائلاگ نہیں کر چاہتے. یہ اب تو ٹیئرز ہیں. ایک ٹیئر وہ ہے جو پارلیمانی پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہے، ایک ٹیئر ان کے پیچھے وہ ہے کہ جو غیر پارلیمانی سیاست میں ہے اور ان کی پاپولیٹی زیادہ ہے. پھر اس کے پیچھے جا کے ایک ٹیئر آتی ہے یہ جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے اب آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. اس لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ نیچے ماس میں ہمارے لیے اب تھوڑی سی ایکسیپٹنس ہے، تو ہم چھپ سکتے ہیں، لوگ ہماری مخبریاں نہیں کرتے ہیں. اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو وہ زیادہ سنگین ہے. تو لہٰذا کسی ایک بھی ٹیئر سے آپ بات شروع کر دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو شخص پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا اس سے آپ بات کریں گے. جو بھی بلوچستان کے حوالے سے قابل اعتبار چہرہ ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، وہ آپ سے بات کریں، وہ آپ کے پاس بھیجیں. اگر میں کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار ہمارے وفاق سے کن لوگوں کو جانا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جن کو ڈالنا چاہیے. غلام احمد بلور صاحب اس وقت نہیں ہے پارلیمنٹ میں، لیکن میں کہوں گا کہ ان کو ہونا چاہیے. قمر زمان قاہرہ صاحب کا مجھے اس وقت نہیں پتا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہے، لیکن اگر ہیں یا نہیں بھی ہیں، اگر نہیں ہے تو بھی قاہرہ صاحب کو اس میں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. مسلم لیگ کی طرف آپ جائیں گے تو میں کہوں گا کہ جو ان کے پرانے شاہد خاقان عباسی ہیں اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. آپ پرویز رشید صاحب کو اس کو بھی بیچ میں ڈالیں. آپ کا ناپسندیدہ چہرہ ہے لیکن اس کڑوا گھونٹ پینے کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ میڈیا کی طرف جائیں, وہاں پہ بہت بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ناپسندیدہ ہیں, ان کو لے کر آئیں, جن کی طبیعت کے اندر تحمل بھی ہے, بردباری بھی ہے, بات سننے کا ان کے اندر حوصلہ بھی ہے, اور آرٹیکولیٹ کر کے چیزوں کو سمرائز کرنے کا ان کے پاس ہنر بھی ہے, اور دو گروپس کے بیچ میں بات کرنے کا وہ طریقہ اور سلیقہ بھی جانتے ہیں. ان کا نہ صرف ہمارا لوکل ایکسپیرینس ہے, ان کا گلوبل ایکسپیرینس بھی ہے. بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کا کام ہے. 70 سال کی انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی ہوئی ہے. ان سب کو انگیج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو قابل اعتبار شخص لگتا ہے, چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اثر وہاں پہ ڈال سکتا ہے, آپ اس عالم دین کو انگیج کریں. سر یہ آپ کی میری خواہش ہے. بات پھر وہی ہے کہ 2 دن پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے, وہ تو بالکل اپوزٹ سوچ پہ چل رہے ہیں. یہ تو ہم سب کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کا انجام تو مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آتا. اصل میں یہ بات کرنا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہونے جا رہے ہیں, یہ تو ایک انکشاف ہے, جیسے ہم کبھی سافٹ بھی رہ چکے ہوں. سوال یہ کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہے نا ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں جیسے یہ پہلے اس کی حقیقت کچھ اور تھی. جیسے بلوچستان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں, جیسے اچانک کوئی خبر آ جاتی ہے نا کہ 15 پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا گیا, تو اچانک صبح جو ہے لوگ کہنا شروع کر دیں گے اب بات چیت کا دروازہ بند. تو بات چیت ہوگا پر تو جو آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا, ٹھیک ہے, اب ان سے بات نہیں ہو سکتی. یہ ایک امپریشن ہے. امپریشن آپ اس طریقے سے دیتے ہیں جیسے ابھی پچھلے 10 سالوں میں آپ بات چیت کر رہے تھے. نہیں بھائی, پچھلے 10 سالوں میں آپ ہارڈ پہ ہارڈ ہوئے چلے جا رہے تھے, آپ ہارنی پہ ہارنی ہوئے چلے جا رہے تھے, اور اب معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آ کے پہنچ گیا ہے کہ اب جو ہے یہ اسی جو آپ کا جو سخت گیری ہے نا, یہ معاملات اس نے یہاں پہ پہنچائے. اب تھوڑا سا اس حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ ہم اب تک ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, اس نے ہمیں کسی بھی لیول پہ کوئی اچھے نتائج نہیں دیے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور آج کے حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی, تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 9 مئی جو ہوا اس سے پہلے تک تھوڑی بہت سول سپیس قائم تھی, اس کے بعد وہ بھی چھین لی گئی اس کی آڑ میں یا اس سانحے کے بعد, تو آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی ان محرکات میں شامل ہے کہ ہمارے پاس بچی کچھ اسپیس بھی کہنے کی, بولنے کی, پیکا ایکٹ اور یہ ایکٹ اور وہ ایکٹ وہ بھی سب چھین لیا گیا, اور اس میں کسی حد تک تحریک انصاف کے کارکنان یا جذباتی کارکنان کا بھی قصور ہے؟ اس میں کارکنوں سے زیادہ جو ہے نا عمران خان صاحب کا قصور ہے ذاتی طور پہ, اس لیے کہ وہ لیڈر تھے, اور جو زیادہ چیزیں خراب ہوئی ہیں نا جس کے نتیجے میں طاقت کے غیر جمہوری مراکز نے اپنی ٹیریٹری پہلے سے زیادہ کلیم کر لی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ عمران خان صاحب نے اپنی پالیٹکس میں خود کو جو ہے وہ سیاستدان کہلوانا ان کو برا لگتا تھا. مجھے لیڈر کہو. ایک بات, وہ ایک خاص پیڈسٹل پہ بیٹھ گئے تھے, وہ امام خمینی ہو گئے تھے, تو وہ تو ان کو باقی لوگ جو ہے وہ لوگ نہیں لگتے تھے. اپنی کابینہ کے اندر بھی انہوں نے زیادہ تر غیر منتخب لوگوں کو جگہ دی, اور منتخب لوگوں سے وہ زیادہ رابطے میں, اپنی ہی پارٹی کے منتخب لوگوں سے زیادہ رابطے میں نہیں رہتے تھے. تو ان کا جو یہ غیر سیاسی جو رویہ تھا جس میں انہوں نے فل سٹاپ لگا دیے تھے, اور اس میں انہوں نے سارا جھگڑا جو ہے نا سیاستدان کو ہی بنا دیا تھا کہ یہی بنیادی طور پہ پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب کا جو پورا انہوں نے, یعنی احتساب اور کرپشن والا جو ظاہر ہے کہ جو نعرہ ہے پاکستان میں, یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے, اس کو بھی میں غیر سیاسی کہتا ہوں. یہ تو صرف مخالف سیاستدان کو گھیرنے کے لیے آپ کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں. یہ چیز جو انہوں نے کی, یعنی اپوزیشن کو کسی خاطر میں نہیں لے کر آنا ہے, اور پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہونا ہے, اور اگر پارلیمنٹ میں آؤں گا تو میں اسلام و فوبیا اور ریاست مدینہ پہ تو 4 تقریر کروں گا اور چلا جاؤں گا, اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ اقتصاد کے اور معیشت کے مسئلے دب جائیں گے, اکانومی پہ بات دب جائے گی, اور اس میں وہ کامیاب بھی رہتے تھے. یہ والی چیز جو انہوں نے کی نا, اس میں یہ ہوا کہ جو سیاسی فورسز تھیں ان کے ہاں بہت بڑی انسیکیورٹی پیدا ہوئی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں رانا ثناء اللہ ہوں اور میں یہ طے کر لوں کہ میں نے اپنے اصولوں پہ کھڑے رہنا ہے تاکہ تم مجھے اٹھا کے جیل میں پھینکتے رہو, کسی کو پھانسی چڑھاؤ, اور یہ بات کہو کہ 50 لوگوں کو پھانسی چڑھا دو تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. وہ 50 لوگ کون ہیں؟ وہ سارے سیاسی لوگ ہیں. اور 500 کاروباریوں کو چڑھا دو تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور 500 کاروباری کون ہیں؟ جن کے پیسوں سے ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی انسیکیورٹی آپ نے ہر طرف بڑھا دی
کہ ہر کسی کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اس میں ہمارا سیاسی نظام بھی الٹ پلٹ ہو گیا. ایک پاپولر نیریٹو جو ہے وہ ہماری پالیٹکس کے اندر آ گیا، اور بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب ہم 2013 سے شروع کریں یا 2008 سے شروع کریں، یا مشرف کے ایرا سے بھی پیچھے جا کے 1999 سے شروع کریں، یا جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی تب شروع کریں، یا جس دن پہلی مرتبہ بی بی کو جو ہے نا وہ حکومت سے نکالا گیا تھا وہاں سے شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ ہر کسی کی اپنی لائن ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ 2013 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ 1991 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف جو ایک بہت بڑی پاپولر جماعت بن گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 2024 کے الیکشن سے بات شروع ہوگی. اب اتنا بڑا ڈیڈ لاک آ گیا ہے کہ بار بار بلاوا دینے کے باوجود، یعنی کہ یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے ایک دفعہ اس بات کے اوپر لکھا بھی کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست تھے وہ اتنے ہائی پیڈسٹل پہ آ گئے تھے کہ ان کو تو اگر سلام دعا بھی ان سے کرو تو ان کو لگتا تھا کہ یار مطلب ہم ایک عجیب نظر سے دیکھتے تھے وہ، کہ ان کو اگر عزت دو تو ان کو لگتا تھا کہ یار یہ بندہ چور ہے اس لیے مجھے عزت دے رہا ہے، اور یہ میری پاکی اور میری جو ہے نا بلند منصبی کا احترام ہے کہ مجھے یہ عزت دی جا رہی ہے. اور وہ تو ایسا فیصلہ کن انداز میں ہمارے ساتھ بات کرتے تھے کہ تم چور ڈاکو ڈکیت، تم غداروں کے دوست، تم چوروں کے دوست، تم کرپٹ لوگوں کے دوست، یہ وہ ان کی حمایت، یعنی تعلقات ختم کر دیے. اور ایک عجیب و غریب قسم کا انہوں نے جو ہے نا وہ ٹرولنگ شروع کر دی. بہرحال اب مصیبت پتہ کیا ہو گئی ہے؟ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بھی میرا پورا یقین ہے کہ خان صاحب نتائج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. کوئی بھی سیاستدان ہوگا وہ کن ذہن سے کن ذہن کیوں نہ ہو، وہ اس موقع کے اوپر اس سچویشن میں اگر جیل میں بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے دماغ میں وہی بات آئے گی جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایگزائل میں آئی تھی کہ مجھے ہاتھ پکڑنے ہوں گے اپنے قبیلے کے، اور وہ ہے میرا قبیلہ سیاستدان. وہاں کھڑا ہونا ہوگا، جس پہ نواز شریف نے جا کے پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا. یقیناً عمران خان صاحب کے دماغ میں بھی یہی باتیں آ رہی ہوں گی. میثاق کی طرف تو وہ نہیں آ رہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپنا سارا نیریٹو جو ہے وہ اینٹی پالیٹکس اور اینٹی پالیٹیشنز کریٹ کیا ہوا ہے، اور سارا کھڑا ہوا بھی اس کے اوپر ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل اپروچ اپنا رہا ہوں اور میں اپنے سیاسی قبیلے کی طرف جاتا ہوں تو اس کی ایک بھاری قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ڈاؤن سائز، اس کا جو نا سائز جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا، بہت نیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ جا نہیں سکتے. اس لیے کہ تحریک انصاف تب بھی کھڑی ہے جب یہ نواز شریف کو گالی دے گی، یہ زرداری کو گالی دے گی، اور یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کی بد احترامی اور بے توقیری کرے گی. اگر انہی کو آپ نے مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو تحریک انصاف کا جنازہ نکال دیا، اور وہ اس پاپولر نیریٹو سے نہیں ہٹنا چاہتے کہ اسی کے اوپر کھڑا ہو. پاپولر نیریٹو لے کے وہ پاور میں کیسے آئیں گے؟ نیریٹو تو ان کا رہ جائے گا لیکن وہ مرکزی دھارے سے آؤٹ ہوتے جائیں گے اس نیریٹو کے ساتھ. بس ظاہر ہے کہ اگر وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیڈر ہیں تو لیڈر بہت کم سوچتا ہے. سیاستدان جو ہے وہ اگر وہ سیاستدان ہو گئے ہوں اندر بیٹھے بیٹھے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر سوچیں گے کہ بالآخر مجھے اس سمت میں بھی آنا ہے. اب بظاہر تو حالات بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست میں کچھ ہونے میں، کیونکہ ہمارے جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. یعنی انہوں نے بڑے سنجیدہ سیدھے فیصلے لیے ہیں، جو جیل میں ہے تو بس یہ جیل میں ہے، جو یہ حکومت میں ہے تو بس یہ حکومت میں ہے. اور کہیں پہ تھوڑا سا یہ امپریشن آتا بھی ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی اور طاقت کے بیچ میں کوئی گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے تو وہ طاقت جو ہے وہ فوراً میدان میں آ کے کہہ دیتی ہے کہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اور جو ہے نا وہ اپنا جو دورانیہ ہے، اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ کنفرم کر لی گئی ہے، اس پہ جو ہے نا مہریں بھی لگ گئی ہیں، دستخط بھی ہو گئے ہیں، تو اس پورے سیناریو کے اندر تو معاملہ مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے پالیٹکس میں کیا ہو جائے، کب ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے بیچ میں اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بیچ میں جو ہے نا ایک ثالثی کے لیے اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سائن آیا ہو، یا خود پولیٹیشنز نے یہ سمجھا ہو کہ بھائی اس مسئلہ اس کے بغیر حل ہوگا نہیں، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو بھی انگیج کرنا ہے. اور اس معاملے میں بھی سیاستدانوں کے بیچ میں اور ریاست کے بیچ میں جو ہے نا ایک مقابلہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی ناراضگی اس وقت صرف ایک شخص کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پوری کسی اشرافیہ کے ساتھ ان کی ناراضگی نہیں ہے. یہ اشرافیہ کا وہ خود حصہ ہے، کیوں ناراضگی؟ ٹھیک ہے. اور اشرافیہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس وقت بھی تحریک انصاف کا جو سیاسی بلیو ہے، سیاسی نقطہ نظر ہے، اس میں
اور جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک ٹیکنیکل سے ایک ناراضگی آئی ہوئی ہے, وہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو ایک اچھا اور نیچرل پارٹنرز جو ہیں وہ ابھی بھی یہی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. تو جو اشرافیہ ہیں نا, وہ خان صاحب کے معاملے میں تو شاید ان کے کچھ کنسرنز ہیں کہ یار ان کا قد کاٹ جو ہے وہ سم ٹائمز ہم سے اوپر نکل جاتا ہے, تو ان کو تھوڑا سا نیرو کرنا ہے. لیکن وہ تحریک انصاف کا جو کیک ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کاٹ کے اپنے لیے بچانا بھی چاہتے ہیں. جی بالکل صحیح. اگر پولیٹیشنز اٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی کوئی ایسی انگیجمنٹ شروع کرنی ہے یا کچھ ایسے سورسز لڑانے ہیں کہ ان کارکنوں کو کسی طریقے سے اس طرف والے حلقے میں لایا جائے, تو یہ پھر پھڈا آ جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس معاملے میں بھی رکاوٹ بنے گی کہ سیاسی حلقہ ان لوگوں کو اپنی پاور بنا کے اپنی طرف لے کر نہ جائیں. اچھا سر, آپ نے بلاسفیمی گینگ کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا اور آپ مسلسل اس ایشو پہ لکھ رہے ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں. آپ اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک عام دیکھنے والا وہ اس کی اتنی تفصیلات اس کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہے. تو پہلے تو یہ بتاتے ہیں آج کی ہیئرنگ میں ہوا کیا. آج ایک ہیئرنگ تھی جو لائیو بھی گئی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی منطقی انجام نکلے گا یا مٹی پاؤ نظام ہی چلے گا؟ مجھے بہت امید ہے, کیونکہ نظام تو ویسے بہت شدید ہے, کیونکہ جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, جیسے جس کو پنجاب کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے جن کو نام دیا ہے بلاسفیمی بزنس گروپ, یہ ان کا دیا ہوا نام ہے بیسیکلی. یہ وضاحت کرنا ضروری اس لیے تھی کہ کل آپ کو بھی نوٹس نہ آ جائے اسٹوڈیو کہ یہ جو نام ہے یہ بیسیکلی پنجاب کی اسپیشل برانچ, پولیس کی اسپیشل برانچ نے ان کو دیا ہے, اور اس لیے وہ کورٹ میں بھی بار بار اسی کا نام لیا جا رہا ہے. تو جو ان کا گروہ ہے جو پورا, اس کا جو نیکسس ہے وہ بہت طاقتور ہے, کیونکہ ان کو قانون کی بھی بڑی تائید حاصل ہے, اسٹیٹ کی بھی بڑی تائید حاصل ہے, کیونکہ یہ آپس میں پارٹنرز ہیں. یہ جب کسی سیاستدان کو گھیرنا ہوتا ہے, کسی دانشور کو گھیرنا ہوتا ہے, تو یہ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ سب مل ملا کے بہت انڈائریکٹلی آٹو پلک کے کام کرتے ہیں. یہ اس والے اداروں میں سے ہیں. تو امید اس لیے ہے کہ چونکہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ ایک سرکاری ادارہ ہے, وہ کوئی عام کسی صحافی کی رپورٹ نہیں ہے, اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اسپیشل برانچ اپنی رپورٹ مرتب کر رہی تھی, یا جو رپورٹ مرتب ہونے کی وجہ بنی, وہ بلاسفیمی بزنس نہیں تھا. اچھا. وہ ایک لڑکے کا قتل تھا. اوکے. اس قتل کا, جب لڑکے کا قتل بھی نہیں تھا, ایک لڑکا غائب ہوا, جو کہ پولیس ابھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اسی دوران وہ قتل ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی اسلام آباد سے. اس قتل کے اوپر ابھی تفتیش چل رہی تھی کہ وہاں پہ جو مدعی دیکھے گئے, جو خاتون دیکھی گئی, اور پھر ان کے فون نمبرز نکالے گئے, پھر جو ایف آئی آروں میں مدعیوں کو چیک کیا گیا, پھر جو ایف آئی آروں کے اندر سملرٹیز دیکھی گئی, وہ کچھ دن کے بعد جا کے اس نتیجے پہ پہنچی یہ تو ایک نیکسس ہے, یہ تو پورا ایک گروہ ہے جو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ پورے پاکستان میں لوگوں کو شکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ضمنی سی بات ہے بلاسفیمی بزنس گروپ, بنیادی طور پہ وہ قتل کیس ہے. انہوں نے رپورٹ بنائی. پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک اور سرکاری ادارہ ہے جس کو ہم نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کہتے ہیں, NCHR, اس نے ایک تفصیلی رپورٹ تقریباً 8 مہینے کے بعد جاری کی, اور اس رپورٹ میں انہوں نے ان الزامات کی تصدیق کی جو کہ اسپیشل برانچ کی طرف سے پیش کیے گئے تھے یا لگائے گئے تھے. اب وہ چیزیں اتنی الجھی میں, اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ جو بندہ اڈیالہ جیل میں ہے وہ, اور وہ بندہ جو لاہور کیمپ جیل میں ہے, جو دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, دونوں کے اوپر جو ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں اس کا متن سیم ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسپیکٹر جا کے جب اس کو انٹرویو کرتا ہے اور اس کو انٹرویو کرتا ہے تو دونوں اپنے گرفتار ہونے کی جو واردات سناتے ہیں وہ سیم ہے, وہ سب میں سیم ہے. اب یہ بڑا مشکوک کر دینے والی بات ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے لڑکے کی اور لاہور کیمپ میں, یا آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہوئے لڑکوں کی, اور کراچی کے جیل میں, سینٹرل جیل میں پڑے ہوئے بچوں کی, ان سب کی کہانیاں سیم کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. اور سارے کیسز میں اندر کل ملا کے یہی 7-8 لوگ ہی کیسے مدعی ہیں, اور یہ اتنی کاپی پیسٹ ایف آئی آریں کیسے چل رہی ہیں. اور ان کے نمبرز چونکہ پھر وہاں پہ جب قتل کیس کی تفتیش کی گئی وہاں پہ نکلا, اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں, تو اس میں ناقابل ثبوت, ناقابل تردید ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ اس کے اندر آئے. اب جب وہ عدالت میں گئے ہیں تو عدالت میں اس طریقے سے گئے ہیں کہ ساری فیملیوں نے مل کے, جو انڈر ٹرائل بچے ہیں, یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابتدائی طور پہ جو نمبرز بتائے گئے تھے
وہ تھے کہ 450 لڑکے ہیں جو کہ اس پورے ٹریپ میں آئے ہیں اور ان کو پھنسا کے. لیکن بعد میں جب NCHR کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ 450 لڑکے صرف وہ ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں. اچھا. 850 ہیں ٹوٹل لوگ. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. تو جو فیملیاں ہیں ان کی, وہ سارے والدین انہوں نے مل کے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جسٹس اسحاق کے پاس, جسٹس اسحاق صاحب کے پاس. اور وہ پٹیشن انہوں نے یہی فائل کی ہے کہ یہ جو ساری رپورٹس ہیں اس میں ایک تو یہ رپورٹ ہے, دوسری رپورٹ جو ہے وہ NCHR کی ہے, اور ایک رپورٹ جو ہے وہ IB کی بتائی جا رہی ہے جو کہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں کسی کمیشن میں جانے چاہیے. ٹھیک ہے, جو ٹرائلز اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں, لیکن کسی کمیشن میں یہ بات جائے اور اس میں بہت با اعتبار لوگوں کو بٹھایا جائے اور یہ سارے کیسز ان میں جائے. جو انسپیکٹرز اس میں تفتیش کر رہے تھے انہیں بھی سنا جائے, جو والدین ہیں ان کو بھی سن لیا جائے, ان کے وکلاء کو بھی سنا جائے, اور جس کے نام ان میں آ رہے ہیں ان سب کو بلایا جائے اور ان کو بہت تفصیل کے ساتھ سنا جائے, اور اس معاملے کو ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہوا. اس کے بعد کمیشن جو ہے وہ بیسیکلی عدالت کو بتائے گی کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو چونکہ یہ چیزیں بہت ناقابل تردید ہیں اور اب پبلک میں آ چکی ہیں کچھ دوستوں کے لکھنے کی وجہ سے اور بتانے کی وجہ سے, تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کورٹ کو بھی اپنا کام کرنے میں آسانی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیس کوئی وکیل اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتا اور کوئی جج بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا, اس لیے کہ آپ کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو جج اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہراساں کرنے کی بار بار کوشش کی گئی ہے. وہ کورٹ کے اندر بدتمیزیاں ہوتی ہیں, باہر جو ہے وہ لبیک لبیک کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جو فیملیاں ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں. پھر اس دوران یہ لوگ NCHR کے آفس بھی گئے, وہاں پہ بھی جا کے ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی. پھر NCHR نے پولیس بلا کے ان کے وکلاء کو جیل بھی بھجوایا. پھر اس کو ان لوگوں نے ایک اور کیس بنا دیا کہ ہم تو NCHR کے پاس رپورٹ مانگنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں تھانے کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, وہ جج کے سامنے بھی انہوں نے بات رکھی. جج پہ نے بھی یہی کہا کہ ان کی رپورٹ آن لائن موجود ہے, ویب سائٹ پہ موجود ہے, جو کیس زیر سماعت ہے اس کی فائل میں لگا ہوا ہے, ساری رپورٹ لگی ہوئی ہے, تو آپ ان کے آفس کیا لینے کے لیے گئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. پھر مجبوراً جج صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب جو کیس کی سماعت ہوگی وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی, اور دوسرے جو ہے اس کی لائیو کوریج کی جائے گی تاکہ لوگ دیکھ سکیں. تاکہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کورٹ میں معاملہ ہوتا ہے لوگ کورٹ سے باہر آتے ہیں, پھر اس کو مینپولیٹ کرتے ہیں, اپنے طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ لائیو اسٹریمنگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کا سارا ریکارڈ ڈیٹا وہاں پہ موجود رہے. اس کا بھی فائدہ ہوا. فائدہ اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے جب ان کے لائرز آتے تھے وہ بہت ہیجانی کیفیت میں ہوتے تھے, وہ جج کے ساتھ الجھتے تھے, وہ ایک بدمزگی پیدا کرتے تھے کورٹ روم کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسی جج صاحب نے جو ہے ان کے 2 وکیلوں کا وکالت نامے کینسل کیے. اور ابھی جب دوبارہ یہ لوگ سماعت سے ایک دن پہلے گئے جج پہ اعتراض کرنے کے لیے, تو وہاں پہ اتنی بدمزگی ہوئی کورٹ روم میں. یہ ابھی آج کی سماعت سے پہلے یعنی کل کا واقعہ ہے. تو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ وکیل کو جاری کر دیا ہے, اور اس کا کیس سماعت جو ہوگی وہ مئی کے مہینے میں ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آج جو سماعت ہوئی وہ بھی کافی حوصلہ افزا تھی, بلکہ اس میں تو چونکہ لائیو اسٹریمنگ چل رہی تھی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج جتنے بھی وکلاء آئے بلاسفیمی بزنس گروپ کی طرف سے وہ بہت باوضو تھے, بہت طریقے سلیقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے وکیل نے آج جو اس طریقے سے بات کی اس کو جج نے سراہا بھی. صحیح, جج نے اس کو سراہا اور ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے الفاظ کا انتخاب اچھا ہے بلکہ آپ گفتگو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو جج نے کم و بیش کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے ان کو سنا ہے. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے قوانین ہیں 295 کے انڈر جتنے بھی آ رہے ہیں ABC, ان کے پرچے کاٹنے کا اختیار SHO سے لے کے DIG کو منتقل کر دینا چاہیے, یا کم سے کم ہائر آفس کو SSP کی منظوری کے بغیر ان کو نہیں کاٹ, یہ ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ تو پاکستان میں تو آئے دن کسی پہ بھی الزام لگا کے اور جھوٹے اسکرین شاٹ لگا کے یا کسی کو ٹریپ کر کے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بزنس یہی ہو رہا ہے. تو اس میں تو بہت شکار ہوئے ہیں. آج جو رجب بٹ کا کیس آپ نے سن لیا ہوگا, کیس چل پڑا ہے. وہ اس نے پروڈکٹ کا نام 295 رکھا ہے اور وہ بس. تو اس کا کوئی حل ہے؟ میری گاڑی کا نمبر بھی 295. سر اس کا کوئی حل ہے بھی؟ کل کو کوئی آپ کو لگا دے, مجھے اندر کر دے کہ بھائی اس نے ایسی بات کی, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا نا جو ابھی جو کمیشن میں جو بات جا رہی ہے اس میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کمیشن کی علم میں یہ بات بھی لائی جائے
کہ اگرچہ قوانین کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس کی تفتیش ہوتی ہے نا تو تفتیش کم از کم کوئی ایس پی لیول کا آدمی کرے، لیکن اس میں تفتیش جو ہے نا وہ بڑے ایس آئی لیول کے لوگوں نے اس کی تفتیشیں کی ہوئی ہیں، اور پھر آگے چلا گیا اور پھر لوئر کورٹس میں جاتا ہے۔ اب لوئر کورٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیشن کورٹ میں اگر آپ کا چلا گیا ہے تو ان کا جو جج صاحب ہیں ظاہر ہے وہ بہت انسیکیور ہوتے ہیں، وہ اس کیس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، تو وہ 1-2 سماعتوں کے اندر سزائے موت سنا دیتے ہیں، اور سزائے موت بھی جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سناتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا اپیل میں جائیں اور یہ چیز جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف چلی جائے، کیونکہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو بار کونسل ہے اس کے تھرو جو باہر کے جتھے ہیں وہ پھر کورٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو کورٹ جو ہے نا اس کیس کو پھر ڈیلے پہ ڈیلے اور بہت لمبی تاریخیں دیتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹی رہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ عید کی چھٹیوں پہ لوگ گئے ہوئے ہوں یا کوئی ایسا کوئی حالات ہوں کہ شہر میں لوگ کم ہوں، تو اس موقع پہ جلدی سے فیصلہ سنا دیا جائے یا تاریخ لگا دی جائے۔ لیکن جیسے آپ تاریخ لگاتے ہیں تو وہاں پہ واٹس ایپ گروپوں میں پورے شہر میں بتا دیا جاتا ہے کہ پہنچو، تو وہ پھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیس جو ہے نا پھر ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تو یہ سارے واقعات جو اب آئے ہیں سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ جب کمیشن بنے گا، کمیشن ان سارے معاملات کو، یعنی کمیشن کو اگر انفلوئنس کر بھی لیا جائے تو اس کے باوجود بھی ثبوت و شواہد اتنے شدید قسم کے ہیں کہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے۔ تو وہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس کے بعد یہ چیز کرنے میں اور کہنے میں آسانی ہوگی کہ یہ پرچہ جو ہے نا یہ کسی ایس ایچ او کے ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، کیونکہ ایس ایچ او کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو کھڑکی کے راستے سے بھاگ جائے یا کاٹے، اور جب تک وہ لوگ اپنی نعرے بازی کر رہے ہیں اتنے دنوں تک جو ہے نا وہ اپنے کسی رشتہ داروں کے منتقل ہو جائے نا، لیکن کب تک بھاگے گا، واپس آئے گا تو پھر بھولتے نہیں ہیں وہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے اس کے پاس آپشن، دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کاٹنی ہے، اور پولیس جو ہے وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اس کے دل کرتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے، اس لیے کہ وہ آپ کو مظلوم کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی اس کا دل کر لے آپ اس کو اس کے ذاتی بچوں سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتے، جو کہ نیچرل سی بات ہے۔ تو لہٰذا اس کو وہیں جینا ہے، وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ معاملات جو ہیں یہ ڈی آئی جی لیول پہ جانے چاہیے، یا کم از کم بھی ڈی آئی جی سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی کمیٹی تھانوں میں ہونی چاہیے جو پوری تحقیقات کرنے کے بعد، چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر پرچہ ہو۔ پھر آگے یہ لوئر کورٹس میں جا کے اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر ہی جو اپر کورٹس ہیں وہاں پر ہی اس کے لیے کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان سارے معاملات کو دیکھے اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے جو ہے نا ایک بھروسہ قائم کر کے، سب کو کانفیڈنس میں لے کے اس چیز کے اوپر کام کریں، اور ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا قانون پھر اوپر سے جو ہے نا وہ سخت اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو یہ مارجن ہی نہیں دیتا کہ اس میں کوئی آپ کو کوئی میٹافور کی آپ کو کوئی مارجن مل جائے، کوئی تشبیہ کا آپ کو مارجن مل جائے کہ یہ بات میں نے اشارتاً کہی تھی یا بات میں نے، مثال کے طور پہ وہ قانون اتنا سخت ہے کہ اگر آپ نے کوئی شعر کہہ دیا اور اس شعر کے اوپر مجھے اعتراض ہے تو اس کے اوپر بھی میں ایف آئی آر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی کورٹ میں پیشی ہوگی تو اس قانون کی روشنی میں یہ مارجن آپ کے پاس بہت کم ہوگا کہ آپ اب کورٹ کو بٹھا کے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی شاعری میں ایک چیز الوژن ہوتی ہے، شاعری میں ایک چیز استعارہ ہوتی ہے، شاعری میں ایک چیز تشبیہ ہوتی ہے، اور اس میں اس چیز سے یہ مراد ہے، اور پھر اس میں آپ اقبال کی مثالیں دیں، غالب کی مثالیں دیں، میر انیس کی دیں۔ نہیں بھائی، وہ آپ کے چکر میں میر انیس کی قبر پہ بھی جا کے جو نا تھوک کے آ جائیں گے کہ اگر اس نے کیا تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میر انیس کے مصرے کو مان کے آپ کو مارجن دے دیں، نہیں، آپ کے چکر میں میر انیس بھی کینسل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اچھا سر، آپ کا آئی سی آر سی کے ساتھ تعلق رہا اور وہ آپ ان کے لیے ایسا کمیونیکیشن آفیسر کام کرتے رہے، کیسا تجربہ رہا ہے وہ، اور اس تجربے نے آپ کی زندگی پہ کوئی اچھے اثرات بھی ڈالے، کیونکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہی وہ کام ہوتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ تو میرے لیے بہت بڑا ایکسپیرینس تھا، اس لیے کہ میں نے ٹائم بھی وہاں بہت گزارا، تقریباً 12-13 سال یا 14 سال، اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں رہا ہوں۔ اس میں نے ایز پولیٹیکل ایڈوائزر بھی کام کیا کراچی میں، اس میں نے کمیونیکیشنز میں بھی کام کیا، ایک نیٹ ورکنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کے ہیڈ کے طور پہ بھی میں نے کام کیا، پھر میں نے کوئٹہ میں بھی جا کے کام کیا، مجھے کابل بھی جا کے کام کرنے کا موقع ملا، وہاں بھی کیا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کہ ICRC جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی کسٹوڈین ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کہتے ہیں یا جنیوا کنونشنز کہتے ہیں. تو اس کی جو ڈیورسڈکشن تھی وہ کافی بڑی تھی، کیونکہ جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے اس میں اس کا اختیار ہے کہ وہ جا کے اس میں انٹروین کریں. وہاں پہ جو انٹرنیشنل لاء نے جو اس کو مینڈیٹ دیا ہے وہاں پہ جا کے کام کرنے کے حوالے سے، اور کام بھی چونکہ اس نے کمبیٹنٹس کے لیے کرنا ہوتا ہے، جو مقاتل ہیں جو لڑ رہے ہیں ان سے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے رائٹس کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی. ان کا جیلوں کے ساتھ بھی تعلق تھا، عالمی قوانین کے ساتھ تعلق تھا. جو ابھینندن والے جیسے معاملات ہوتے تھے کہ ایک جہاز ہے پاکستان کی ٹیریٹری میں گر گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر ICRC کی جورسڈکشن کے اندر آ جاتا تھا. جو ہمارے جنگی قیدی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ICRC کے ہی دائرۂ اختیار اور دائرۂ کار کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے، اور جس وقت میں ICRC میں تھا تو وہ تو بڑا ایک خلفشار والا ٹائم تھا. مثلا اس میں افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، عراق میں بھی فورسز اتری ہوئی تھی، اور یہ اسرائیل والے مسئلے تو اٹھتے بیٹھتے ہی رہتے تھے. پھر پاکستان کے اندر ایک انٹرنل کانفلکٹ چل رہا تھا، بلوچستان والی سائڈ پہ الگ تھا، یہاں پہ بھی TTP جو ہے وہ سرگرم تھی. اگرچہ انٹرنل کانفلکٹ اس میں دائرہ کار کے اندر آتا نہیں ہے ڈائریکٹ، اس کے لیے ان کو بہت کافی NOCs وغیرہ لینی ہوتی ہیں، لیکن انٹرنیشنل کانفلکٹ تو ڈائریکٹ ان کی دائرہ کار میں آتا ہے. تو اس کی وجہ سے دنیا میں ہونے والے بہت سارے سنجیدہ قسم کے معاملات کو قریب سے دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا. پھر ہمارے کولیگس بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے بہت اچھے تھے، ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی. آپ کے کولیگس جو ہیں پاکستان میں بھی کوئی پشتون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی بلوچ ہے، اور جو ہے نا باہر سے جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی یہودی ہے تو کوئی کرسچن ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی کم مذہبی ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی کینیڈین ہے تو کوئی جو ہے وہ کوئی رشین ہے تو کوئی جو ہے US سے آیا ہوا ہے تو کوئی سوئس ہے. تو بہت سارے مزاجوں کے ساتھ کام کرنے کا ملا، تو اس سے کافی ایکسپوجر ملا. اور سیکھنے کو تو خیر بہرحال آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو سیکھنے کو تو آپ کو بہت ہی زیادہ ہر دن آپ کا سیکھنے کا ہوتا ہے، اور نئی نئی چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اچھا تجربہ رہا. اور میرے پاس وہاں سے جو ہے کہانیاں بہت زیادہ جو ہے وہ جمع ہوئی. اب ظاہر ہے کہ وہ ادارہ بھی ایک ذمہ دار ادارہ ہے، تو اور وہ صورتحال، جس صورتحال میں وہ ساری کہانیاں تشکیل پائی ہیں، وہ صورتحال ابھی تک موجود ہے. تو وہ صورتحال تھوڑی سی کوئی ارریلیونٹ ہو جائے، تھوڑا سا ڈسکنیکٹ آ جائے، تو مجھے موقع ملے گا تو میں کبھی جو ہے نا ان ساری کہانیوں کے اوپر جو ہے نا ضرور لکھنا چاہوں گا. لکھنے سے میرا سوال آ گیا، کتاب لکھنے کا کبھی سوچا آپ نے، خاص طور پہ بایوگرافی؟ کیونکہ آپ کی ذات میں 180 ڈگری کا تبدیلی آئی، تو وہ کیا محرکات تھے؟ آپ کبھی کھل کے لکھ سکیں اس پہ، تو کبھی کتاب لکھنے کا سوچا ہے آپ نے؟ نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے دوست ہمیشہ یہ ضرور کہتے ہیں کتاب لکھو کتاب لکھو، لیکن کتاب لکھنے کا خیال کچھ خاص آتا نہیں ہے، یا آتا بھی ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ناول لکھا جائے. ابھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک مارکیٹ میں جو ہے کوئی اچھا ناول آ جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ جب اتنا اچھا ناول آ ہی رہے مارکیٹ میں تو اس میں ہم کیا اضافہ کریں. پھر کووڈ والا وقت آیا تو کووڈ والے ٹائم میں جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو میں نے بیٹھ کے افسانے لکھنا شروع کر دیے. تو میں نے کوئی 12-13 افسانے لکھے، مختلف کردار جو میں پاکستان کے اندر ہی جانتا تھا انہی کی کہانیوں کو میں نے ڈھالنے کے شروع کیا. وہ پھر میں نے اسی دوران جو ہے نا وہ پھر کسی کی جو ہے نا کوئی کہانیوں کی کوئی کتاب آ گئی، وہ پڑھی، تو پھر میں نے کہا یار چھوڑیں یہ کیا اتنا کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. آپ سفر ناموں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سفر نامہ لکھیں گے، اچانک عثمان قاضی کی کتاب آ جاتی ہے، آپ وہ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار سفر نامے تو ایسے لکھتے ہیں، ہم کیا سفر نامے لکھیں گے، کہ ہم کیا سفر نامے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی ایشوز کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم اس طریقے سے کچھ لکھیں گے، کوئی بات کریں گے. اچانک ڈاکٹر اختر علی سید صاحب کی کتاب آ جائے گی، وہ آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ دوبارہ ہتھیار ڈال دیں گے. تو اصل میں یہ سارا کچھ جو نا مصیبت چل رہی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی اپنی کہانی بھی تو ہے نا. ہاں بالکل کہانی ہے، لکھیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کہیں اس کی جو ہے نا کوئی وجہ بن جائے گی، اور شاید اس کی بہت زیادہ تحریک نہ پیدا ہونے کی، شاید یہ ڈیجیٹل میڈیا اگر نہ ہوتا نا تو شاید اس کی اچھا جو ہے نا وہ دل میں تھوڑی زیادہ ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھ دیا وہ صرف ایک کلک پہ آپ کو مل سکتا ہے.
آپ صرف نہ رائٹر کا نام ڈال دیں اس کی جو ہے نا 1000 تحریریں سامنے آ جائیں گی. بالکل. مجھے خود بھی اپنی کوئی تحریر چاہیے ہوتی ہے تو بس ٹھک کر کے مجھے وہاں سے اٹھا لینی ہوتی ہے. اب وہ چیز وہاں پہ DW پہ بھی رکھی ہوئی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اردو میں بھی ہے, وہ ہم سب میں بھی ہے, وہ دنیا پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے, وہ ان ساری چیزوں پہ رکھا ہوا ہے. تو پھر میں سوچتا ہوں, اور پھر ہر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا کوئی تحریر کسی خاص صورتحال میں اٹھا لیتا ہے, وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. تو وہاں سے پھر وہ جو کتاب شائع کرنے کی یا لکھنے کی آپ کے اندر جو ایک وہ پیدا ہوتی ہے نا, مطلب وہ کیڑے جو ہے نا اس کے کاٹ کے اندر شدت کم آ جاتی ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ چلو چیزیں تو آلریڈی ہو رہی ہیں. آج ابھی آپ نے تحریر لکھی, 2 گھنٹے کے اندر وہ شائع بھی ہو گئی, اور ہزاروں لوگوں نے پڑھ بھی لی, ہزاروں لوگوں نے پڑھ بھی لی, اور جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ اس کے اوپر رائے بھی دے دی. تو اس کے بعد اب کیا خیال پیدا ہوگا آپ کے دل میں کہ میں کوئی کتاب لکھوں؟ کتاب لکھنے کا خیال تو تب پیدا ہو جب قاری آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کہاں ہے. جیسے اب ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا, جب ہم اخبار پڑھتے تھے تو ایڈیٹوریل پیج پہ جاتے تھے, کوئی مضمون پڑھتے تھے, اور پھر ہم کہتے تھے کہ یار کون ہو بھائی وسط اللہ خان بھائی, کون ہے؟ صحیح بات, ٹھیک ہے, تو اس سے ملنا چاہیے. کلمی نام سے لکھتے تھے, اصل نام سے ہاں ایگزیکٹلی. تو اب آپ جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ یار یہ وسط اللہ خان کون ہوتا ہوگا, یہ کہاں بیٹھ کے لکھتا ہوگا, یہ کیسے لکھتا ہوگا, یہ کیا کرتا ہوگا, اس سے ملنا چاہیے, اگر ملے بھی تو کیسے ملے, فون نمبر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اب وسط اللہ خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک میسج کی دوری پر ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اچھا, ابلاغ سے آپ وابستہ رہے, ہم سب کے لیے لکھا, DW کے لیے لکھا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تحریر کے ساتھ ساتھ بدلتے دور میں ایک میڈیم ویڈیو بھی آ گیا, اور آپ موبائل پہ سکرول کرتے ہیں, لوگ زیادہ تر ریلز اور ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پڑھنے والا طبقہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ دن بدن تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور ویڈیو کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ نے یہ سوچا کہ میں بھی کوئی YouTube پہ یا اپنی جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ میں مونولاگ کی صورت لوگوں کو بتا دوں؟ کبھی اس طرف دھیان گیا؟ جی, اس طرف میرا دھیان گیا بھی, اور پھر بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر محرب معیز ایوان, بیچ میں ان کے ساتھ مل کے ہم کسی ایک تیسری پوڈ کاسٹ میں تھے, وہیں سے انہوں نے آئیڈیا اٹھایا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار اپنی پوڈ کاسٹ سیریز شروع کرتے ہیں. ہم نے بس بیٹھ کے زیادہ اس کے اوپر کوئی مغز ماری بھی نہیں کی, اور ہم نے شروع کر دی. تو ہم نے کچھ ریکارڈ بھی کروائی. ایک تو ہم نے پختون جرگہ جس زمانے میں ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ ہم نے فیس بک پہ ڈال بھی دی تھی, جسٹ ایک رسپانس چیک کرنے کے لیے کہ لوگوں کی کیا رائے آتی ہے, اور ایک ٹیکنیکل بھی ایک تجربہ تھا. اس کے علاوہ ہم نے 2-3 چیزیں اور بھی کی ہوئی تھی, لائک ہم نے بلوچستان کے اوپر ایک ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو لیکن بلوچستان کا معاملے میں ابھی دھول اتنی زیادہ اڑی ہوئی ہے کہ اس دھول کے دوران جو ہے نا مجھے نہ بات کرنے میں مزہ آتا ہے, نہ مجھے کوئی لکھنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ دماغ میں جو نا چیزیں فکس ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ لفظ اگر میں نے دیکھ لیا تو ہمارے اپنے ٹراما ٹریگر ہوتے ہیں, اور جو گالی ہم نے سوچی ہوئی ہوتی ہے اندر کہیں پڑی ہوئی ہے, ٹھک کر کے وہی نکلتی ہے. وہ بندہ کوئی سوچے گا نہیں کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ بھی لیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, تو وہ جو اس نے سوچا وہ ہوتا ہے, وہ بمبارمنٹ کر دیتا ہے. تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس ٹائم ہوتی نہیں ہے. تو ابھی کچھ ٹائم کے اندر جو ہے نا اس کو ہم ریلیز کریں گے. ساتھ میں ہم نے یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے اس پہ بھی ہم نے ایک تھوڑا سا بڑی سینسٹیو ایشو ہے, ویسے سینسٹیو ایشو ہے ایگزیکٹلی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی کا دل دکھائے بغیر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی یا کسی کو نیچے دکھانے کی بات نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہے, اس کی طرف توجہ دلانے کی بات ہے. اور اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے, بلکہ ہم نے طے بھی یہی کیا ہے کہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ سیریز میں کسی کو تنگ کم کریں گے, اپنی بات کریں گے اور لہجہ اپنا درست رکھنے کی کوشش کریں گے. ہاں اگر نقطہ نظر پہ ہی کوئی بات کہتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ہی آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے تو وہ تو پھر نہیں ہو سکتا, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ دائرہ کہ ہم نے بہت طریقے سلیقے کے ساتھ اس میں اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے, قانون کے حوالے سے بھی. اور تجربے سے مطمئن ہیں آپ, فیڈ بیک سے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ سیریس ڈائلاگ میں لوگ دلچسپی لینا ہی نہیں چاہتے. آپ یہاں پہ کوئی ٹچا کانٹینٹ بناتے ہیں, کوئی ناچ گانا لگاتے ہیں تو وہ پاپولر اور ہٹ بھی جائے گا. ہمارے ہاں جو مشہور یوٹیوبرز ہیں ان کی آپ دیکھ لیں کہ یہ کیوں مشہور ہیں, تو آپ سر پکڑ لیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو لوگ سیریس ڈائلاگ کی طرف کہاں آتے ہیں سوائے سنجیدہ طبقہ اس پوری سوسائٹی کا 5% بھی نہیں ہے. اسی جو نا پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور وجہ بھی بنی ہے, وہ یہ بنی ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر والا سین شروع ہوا تھا نا, تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو بیرونی
دشمنوں سے کم اندرونی دشمن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اندرونی دشمنوں سے خطرہ زیادہ ہے. سو ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اب وہ مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے چہرے بھی آئیڈینٹیفائی کیے, جماعتیں بھی آئیڈینٹیفائی کی, دانشور بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے کہ یہ ہیں جناب, ان کے اوپر حملہ آور ہونا ہے. اب اس حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے باقاعدہ, یہ میں کوئی ایسے ہوا میں نہیں اڑا رہا ہے, مطلب وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اور بھگتا ہوا ہے. اب اس 5th جنریشن وارفیئر کے لیے کی بورڈ واریئرس چاہیے تھے. جی. تو کی بورڈ واریئرس کو تیار کرنے کے لیے باقاعدہ پاکستان سے باہر سے ایکسپرٹس بلا کے ان کی ٹریننگ کی گئی, اور 400 لوگوں کو انٹرنشپس دی گئی, جن کو 2 مہینوں میں اور 3 مہینوں میں تیار کیا گیا. ان کو مختلف یونیورسٹیز کے کمیونیکیشن اور جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹس اٹھائے گئے, جو بھی فریش بلڈ تھا وہ اٹھا کے لایا گیا. ان کو بنیادی طور پہ یہ سکھایا گیا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں, پروپیگنڈا کیسے کرتے ہیں, اور اگر ایک شخص کو عدالت کلیئر کر بھی دے تب بھی اس کو قوم کا مجرم کیسے بنائے رکھتے ہیں, یہ سب ان کو سکھایا گیا. وہ جن لوگوں نے سیکھا نا, اس میں ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تنظیموں کے جو ڈیجیٹل میڈیا سیکشنز تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے, بڑے رضاکار آئے, اس میں مذہبی لوگ بھی آئے, اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے. جب ہو گئے تو وہ ایک بہت بڑی بریگیڈ بن گئی, جس کو آپ نے پچھلے تقریباً 7-8 سالوں میں بھگتا پاکستان میں. بالکل صحیح. ان کے لیے باہر سے ڈیجیٹل میڈیا کی جو ہے نا فرمز ہائر بھی کی گئیں کہ وہ آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ چیز کہاں سے جنریٹ ہوگی اور پھر وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کل کائنات میں جو ہے نا اس کو پھیلایا جائے گا. اب وہ جو چیز ہو رہی تھی نا 1.5 سال میں, اس کو الگوریدم نے ریکگنائز کر لیا ہے. ہاں, وہ انجن جو ہے نا اسی پہ چلا ہوا ہے. اب جب آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں نا, جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ الگوریدم اس کو پہچان نہیں پا رہا ہوتا ہے, وہ ایسے بائیں بائیں سے گزر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسی پروپیگنڈا وار کو لے کے جب جاتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف, تو وہی الفاظ کا چناؤ جب آپ کرتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی سب کچھ ہوتا ہے, الگوریدم اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے. اور وہ انجن چونکہ گرم ہے, ابھی جو اسٹیٹ کو بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ آ بھی یہی رہی ہے کہ جن کو سکھایا تھا ان کے ساتھ اب ان کی ہو گئی ہے دشمنی. اب جب ہو گئی ہے تو جو 5th جنریشن وارفیئر کے لیے جو لوگ پیدا کیے تھے, جن کو وہ لوگ اپنے کی بورڈ واریئرز یا کی بورڈ مجاہدین کہا کرتے تھے, اب وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہو گئے. اب وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ تو ہو گئے, لیکن ان لوگوں نے کام تو سیکھ لیا, کاریگر ہو گئے, وہ کاریگر ہو گئے, اور الگوریدم جو ہے وہ ان کے لیے پہلے سے سپورٹیو ہے, تو اس میں لگے ہوئے. تو اس لیے وہاں پہ جو نا ذرا تھوڑا سا پاپولر بات زیادہ چلتی ہے, اور تھوڑا سا الگوریدم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بہرحال اب کیا کریں, اب آپ جیسے اور میرے جیسے سست لوگ جو ہیں وہ تو یہ کام کرنے سے اس لیے بھی ان کے لیے مشکل ہے کہ آپ ابھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے, یہ ڈالیں گے, پھر اگلے ڈالیں گے 2000 سال کے بعد. جی ایسے ہی تو اس وقت تک جو ہے وہ الگوریدم ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. پھر آپ کریں گے, آپ سوچیں گے یار چلیں یار اب ایک اور کر لیتے ہیں, پھر آپ وہ کریں گے, پھر اس کے بعد کہانی پھر ٹھنڈی ہو جائے گی. اس کے لیے وہ چاہیے جن کی کام روزگار جو ہے نا وہ بالکل الگوریدم سے وابستہ ہو گیا ہو. اس کے لیے عمران ریاض جیسی تگ و دو چاہیے, روز جھوٹ پہ جھوٹ بولنا, کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہے, اور آپ کی چیزیں اس سے وابستہ ہو گئی ہیں. آفتاب اقبال صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اب ان کی زندگی مطلب یہ کہ آپ کا چولہا ہی وہاں سے جل رہا ہے نا. جی ہاں, تو آپ اس کو 24 گھنٹے دے سکتے ہیں. اور سر مجھے تو لگتا ہے وہ اتنا بول چکے ہیں کہ وہ اس پہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ جو انہوں نے بولا ہے وہ ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی, وہ ایک اس نفسیاتی حالت میں جا چکے ہیں کہ انہیں اپنے جھوٹ پہ یقین ہونے لگا. وہ اپنے تیقن سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسے کون انسان ایسے کہہ سکتا ہے اتنی یقین سے, لیکن چل رہا ہے. اچھا سر, گفتگو لمبی ہو گئی, آپ نے بہت مجھے وقت دیا. آخری سوال ایک چلتے چلتے میرے ذہن میں آیا, اور وہ یہ کہ آج کی جو جنریشن ہے جو یونیورسٹی میں جا رہی ہے, کالج میں جا رہی ہے, اس کو ایک تو اکنامیکلی حالات کی وجہ سے, اکنامکس کی وجہ سے ایک تو یہ پریشانی ہے ہمیں جابس کہاں ملیں گی, اور جو ڈگری لے چکے وہ جاب لیس پھر رہے ہیں. دوسرا یہ جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں, اور ہماری یوتھ کی زیادہ تر رجحان PTI کی جانب ہے. جیسے تیسے بھی عمران خان صاحب نے ینگ جنریشن کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے, وہ اس سے بھی مایوس ہیں, وہ فوج سے بھی مایوس ہیں, جابس ہے کوئی نہیں. بہت سارے پیغامات میں تو ڈیلی بیسس پہ ایسے دیکھتا ہوں کہ لوگ سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں لوگوں کو, جوان ینگ بچوں کو, مایوسی کی وجہ سے. آپ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ ان کو لگے کہ
جیسے بھی حالات ہیں یہ فیز گزر جائے گا، مطلب ان کو کیسے تسلی دی جائے؟ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے، کوئی ایسے الفاظ ہیں تو وہ بتا دیں۔ اصل میں جو بہت زیادہ سوسائڈل ہونے کی وجہ ہے نا، اس میں تو پہلے تو ہم کہا کہتے تھے کہ ایک جنریشن گیپ ہے۔ جنریشن گیپ سے مراد یہ ہوتا تھا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی بات نہیں سمجھ پا رہے اور بچے جو ہے وہ اپنے والدین کی نہیں سمجھ پا رہے، دونوں الگ الگ دنیا کے۔ لیکن اب وہ جنریشن گیپ بڑھتے 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 جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب قسم کے گیپس اس کے اندر آ گئے۔ اس میں مزاجوں کا گیپس آ گیا، اس میں مثال کے طور پر اس میں ڈیجیٹل میڈیا نے اپنا بہت بڑا رول پلے کیا، انفارمیشن کا جو فلو بہت تیز ہوا اس نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ کیونکہ ہوتا انفارمیشن میں یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جب گریجولی ڈائجسٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت میں کافی ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن معلومات کا اچانک آپ پر جب کوئی دروازہ کھلتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ وہاں کھڑے تھے اور اچانک یہ بات پتہ چل گئی، تو بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب فکری تبدیلی بھی ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کے اندر کسی بھی حوالے سے، جب آپ ٹرانزیشن لے رہے ہوتے ہیں، ٹرانزیشن اگر اسموتھ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کہ آپ اس فکر کے بعد اس فکر کی طرف گئے جو اس سے لنک کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ جو جس فکر کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے بھی آپ کے وہاں آنکھ پڑی نہیں ہے، آپ نے یہاں سے یہاں گئے، پھر اس فکر نے آپ کو اس سے متعارف کروا دیا، اس نے اس سے متعارف کروایا، اس نے اس سے، تو آپ کا بڑھاپا اس میں سیکیور ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا تو آپ اس کرائسس سے نکل جاتے ہیں۔ اب جو آئی ہے نا، جو ایک پرابلم بڑی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی 19 سال میری عمر تھی، میں کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے اب وہ دیکھ لیا یا میں نے وہ سمجھ لیا جو مجھے 40 سال کی عمر میں جا کے ہونا تھا یا 30 میں ہونا تھا۔ اب اس کے بیچ میں آ گیا ایک بہت بڑا گیپ، تو میں یہاں سے یوں لیتا ہوا گزرتا ہوا میں نہیں گیا ہوں، وہ جو سامنے مجھے پہاڑ نظر آ رہا تھا اس میں نے ڈائریکٹ چھلانگ ماری ہے۔ اب جب چھلانگ ماری ہے تو اس میں ہر چیز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، یہ چیز میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ایک ایکسپیرینس لینے سے میں اوجھل ہو گیا نا۔ وہ شکیل عادل زادہ صاحب نے جون سے پوچھا تھا کتابوں کے پڑھنے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کیا کتاب پڑھتے ہیں اس میں مت پڑھو، بس یہ دیکھو کہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، بس ہو جائے گا، اس کو مجھ زیادہ مشورے دو، کیونکہ کتاب کی اپنی نیچر کے اندر یہ بات ہے کہ کتاب کتاب کو پکڑتی ہے، کتاب کتاب کو پکڑتی ہے۔ یہ والا سفر جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ بڑا، مثال کے طور پہ جو لوگ، وہ جو ہمارے کیا نام تھا ان کا، اشفاق احمد صاحب تھے، اشفاق احمد صاحب سے پہلے ہمارے وہ شہاب صاحب تھے، عبداللہ شہاب صاحب تھے، وہاں سے جنریشن گزر کے آتی تھی، اور پھر جو ہے نا کوئی آگے کوئی لٹریچر انتظار کر رہا ہوتا وہاں سے گزرتے گزرتے کہیں گزرتے تھے۔ اور ہماری جو مذہبی فکر ہے اس کے اندر کسی زمانے میں ہماری جو ٹرانزیشن تھی اس کے اندر ڈاکٹر فضل الرحمان کھڑے تھے، ایک ٹرانزیشن میں ایک وقت آیا کہ جس میں پرویز صاحب کھڑے تھے، پھر ایک ٹرانزیشن آیا جس میں جاوید احمد غامدی صاحب کھڑے ہوئے، تو وہ پوری ایک ٹرانزیشنز لیتے ہوئے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ایک اسموتھ سا معاملہ ہوتا ہے۔ اب انجینئر مرزا صاحب کا زمانہ ہے، ڈائریکٹ قلعہ بازی ہے، ٹھیک ہے، ایکسپوجر ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جذبات کا جو ہے نا ایک کتھارسس ہے، اور وہ چھلانگ مار کے کبھی ادھر، چھلانگ مار کے کبھی ادھر، کوئی آرگنائزڈ قسم کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جس چینل میں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ اچانک صبح محسوس کرتے ہیں کہ مجھے تو علم کے جس خانے میں پڑھا ہوا تھا اس نے مجھے اگل کے باہر سڑک پہ پھینک دیا، وہاں سے آپ جا کے کسی خیمہ بستی میں پناہ لیتے ہیں، یہ وہ۔ تو بہرحال اب جب اتنی بڑی تبدیلیاں ٹرانزیشنز میں آتی ہیں نا، چاہے وہ ہماری رجحانات کے ہوں، ہمارے معاشی رجحانات کے ہوں، ہمارے جابس کے حوالے سے ہوں، تو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم ایک بہت بڑی پرمپرا سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب ووٹ دیتے تھے پیپلز پارٹی کو، میں نے بھی دینا پیپلز پارٹی کو۔ صبح والد صاحب نے کہا کہ میں نے مسلم لیگ کو دینا، تو میں نے بھی مسلم لیگ کو دے دیا۔ اب میں آگے ہوں، اب ہو گیا ہوں میں پی ٹی آئی، پیچھے خاندان سارا جو ہے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے۔ اب وہاں ہمارے ہاں چونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور برداشت والی روایت نہیں ہے، تو چونکہ میرے بیٹے نے میرے سے الگ ہو کے ووٹ دے دیا ہے، تو اب ہمارے بیچ ایک گیپ آ جائے گا، خدا واسطے کا گیپ آ جائے گا۔ میں جس عقیدے پہ تھا، بچہ کسی اور عقیدے پہ چلا گیا، گیپ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم برتن الگ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے اپنے گھروں سے ان چیزوں کی وجہ سے بیزار ہو کے، یعنی کہ ایک لڑکی ہے وہ اب جب اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار میری زندگی میں اور بہت سارے مسائل ہو گئے، وہ مسائل اس کو اس لیے مسائل ہوتے ہیں کہ اس نے دیکھ لیا نا، ایکسپوجر ہو گیا اس کا، لیکن وہ سارے عالمی انقلابی مسائل سے ہٹ کے جب وہ گھر پہنچتی ہے تو گھر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، بیٹا وہ فلاں
رشتہ لے کے آئے تھے. ہاں بالکل. اب وہ بیچاری کسی زون میں ہوتی ہے, اس کے سامنے جو ہے رشتے کا سوال آ جاتا ہے. اب یہ روزانہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار کم از کم اس گھر سے تو میں ڈسٹینس کروں. ٹھیک. یہ لڑکا ہو تب بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے. وہ ڈسٹینس جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے بہت بڑا ایک ڈسکنیکٹ آتا ہے. جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا, جن کو کرنا تھا آپ کو زندگی میں سپورٹ, ان سارے لوگوں سے آپ دور جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی جو بلانگنگ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک آئسولیشن میں جاتے ہیں. وہ ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے وہ آپ کا خراب ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے. تو آپ پیچھے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں راستہ نہیں ملتا. آپ آگے دیکھتے ہیں تو آگے جو ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے. جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ تو بس جس کے نین نشیلے ہیں اس سے ہم خانے کا پتہ پوچھ رہے ہیں, اور وہ جہاں کا بھی پتہ بتا دے تو ہم بس چل پڑتے ہیں, اس لیے کہ اس علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ خانہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور سے پوچھ لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس طرف ہے, تو پھر بھی چلتے ہیں. تیسرے سے پوچھتے ہیں, وہ بتاتا ہے تو بھی چلتے ہیں. پھر جب تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے پھر حساب کتاب کرتے ہیں کہ یار کیا ملا کیا نہیں ملا. تو ہم جب جرنی دیکھتے ہیں تو بہت لمبی ہوتی ہے, اور جو حاصل وصول ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اور پھر ہم اپنا تجزیہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس وقت ہمیں کون سی بات تنگ کر رہی ہے. جو ہمارے دوست ہاتھوں سے نکل گئے وہ چیز تنگ کر رہی ہے, جو نئی سوسائٹی کے اندر ایک اجنبیت کا ماحول ہے وہ چیز تنگ کر رہی ہے, جو میں دونوں چیزوں میں سے, دونوں امکانات میں سے کسی ایک میں بھی فٹ نہیں ہو سکا, یہ بات تنگ کر رہی ہے. کیا تنگ کر رہا ہے مجھے؟ ٹھیک ہے, تو وہ ہم پھر چونکہ اس تنگی کا تجزیہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم پھر کوئی بروقت کوئی فیصلہ ہی نہیں لے پا رہے ہوتے, یا پھر اس کا احساس ہمیں عمر کے اس حصے میں آ کے ہوتا ہے کہ وہاں فیصلہ لینے کا وقت جا چکا ہوتا ہے, تو رائے گانی کا احساس ہوتا ہے, وہ چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں اتنا بہتر ہے. چاہے لوگ ناراض ہیں, یہ ہے فلاں ڈمکا ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک جو ہے ہم اپنے آپ کو اگر کنیکٹ کر سکیں, ہاں چیزوں سے کنیکٹ کر سکیں. ہم جو ہمارا کلچر ہے وہ اگر ہمیں کسی چیز کی بنیاد پہ کسی چیز کو لے کے ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی عید آ رہی ہے, عید کے اوپر آپ دیکھ لیں گے ایک عجیب دو گروپ بن جائیں گے. رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مہینے میں آپ کو دو گروپ نظر آ جائیں گے. عاشورہ آئے گا, عاشورہ کے اوپر گروپ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہولی آئے گی تو ہولی میں جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پھر ایک عجیب سا صورتحال. کرسمس آئے گا, پھر عید میلاد النبی آئے گا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو چھلانگ مار کے اس طرف چلا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب مندر تو جاؤں گا, میں چرچ بھی چلا جاؤں گا, میں نے مسجد نہیں جانا ہے. حالانکہ مسجد اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب اس کو کہیں کہ یار یہ پرانی مسجد آؤ چل کے دیکھتے ہوں, میں نے نہیں دیکھنی. بالکل ٹھیک ہے, مندر دیکھنا ہے, ہاں دیکھنا ہے. اور دوسری طرف کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں نے عید ہی منانی ہے, ہولی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا مذہب سے کوئی تعلق, میں نے مسجد سے نکلنا ہی نہیں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ تہوار ایسے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جوڑ سکتی ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر جوڑیں. اگر ہاں ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ چونکہ میں نے عید جو ہے وہ مسلمانوں کا تہوار ہے سو لہٰذا میں نے تو عید میں شامل نہیں ہوا, تو ڈسکنیکٹ کر دیا نا میں نے اپنے آپ کو. کیا ملے گا اس سے؟ اچھا ہمارے ہاں جو نا بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی رہتی ہے, اور وہ کہیں پہ وہ کہہ رہی ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں, تم جو ہے نا ایک ببل کے اندر ہی بیٹھ کے آپس میں رنگ اڑا لو, چراغ جلا لو, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم ان چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو وہابیت والی طبیعت ہے نا کہ ہر چیز کا بیک گراؤنڈ دیکھے, اس کا بیک گراؤنڈ مذہبی ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں بھائی, ہم نے ایک مشترک چیز اس کے اندر کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے. کامن گراؤنڈ تمام تہواروں میں کیا ہے؟ سیلیبریشن. سیلیبریشن بس. تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں آپ کی خوشی میں شامل ہو گیا, آپ میری خوشی میں شامل ہو گیا. عید کی نماز جا کے مت پڑھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کیونکہ وہ ایک خالص مذہبی معاملہ ہے, تو مت پڑھیں عید کی نماز. لیکن باقی جو آپ کا پورا جو عید کا تہوار ہے اس میں تو شامل ہوں. میں عید کے اوپر زور دے رہا ہوں, لیکن عید کی تو بھی اپنی کم بختی ہے نا کہ اس کی فیسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. یہ بھی تو ایک بڑا المیہ ہے نا کہ ہماری جو عید کا دن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فیسٹیول والا کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر نظر آتا ہی نہیں ہے, کوئی تہوار والا ایلیمنٹ اس کے اندر نظر آتا ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم کیا شکوہ کریں کہ دوسروں کو ہم انگیج کریں. بلکہ ابھی تو میں ایک اور مصیبت دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہے, شادیوں میں بھی کسی عالم دین کو بلا لیا جاتا ہے, وہ 1.5 گھنٹہ خطاب کرتا ہے, یا قوال کو بلا لیتے ہیں. قوال تو چلیں پھر بھی اس کے اوپر تو کم از کم کوئی رقص دھمال تو ہو سکتا ہے, کوئی بھنگڑا ہو سکتا ہے, نعت خواں کو بلا لیں گے. ٹھیک ہے,
اور یا جو ہے وہ کسی حاجی صاحب کو بلا لیں گے, وہ 45 منٹ تک جو ہے وہ تلاوت کرے گا. شادی کا موقع ہے اور سب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے جمائیاں لے رہے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں. کیوں بھائی ہم نے شادی کو اس چیز کیوں بنا دیا؟ اس میں بھی ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں, نکاح کریں, سارا کہانا ادھر جو کھجوریں وجوریں اڑانی ہے اڑا لیں, جو کچھ ادھر مبارکباد دینی ہے کر لیں. ولیمہ سیلیبریشن ہے بھائی, ٹھیک ہے, ایک کپل ہے, اس کے ملن کا اس کے ملن کو جو ہے اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کوئی فیسٹیوٹی ہونی چاہیے. اس کے اندر کوئی, ہمارے ہاں ماہیے اور ٹپے ہوتے تھے, وہ گائے جاتے تھے, اور اس کے کسی غریب اور امیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کسی کے ہاتھ میں اگر طبلہ آیا تو وہ بج جاتا تھا, کسی کے ہاتھ میں کوئی تال آیا تو وہ بجا لیتے تھے, ٹھیک ہے, کسی کے ہاتھ میں مٹکا آیا تو وہی بجا لیا. لیکن گا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, پورا گاؤں خوش ہے اور خوشی کا ایک تہوار نظر آ رہا ہے. آپ 3 کلومیٹر دور سے گزر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں شادی ہے, اس علاقے میں جو ہے نا کوئی ولیمہ ہونے والا ہے, یا اس علاقے میں جو ہے وہ مہندی چل رہی ہے, کمایوں چل رہی ہے. اب تو سبحان اللہ, مطلب کہنے کی یہ کہ نہیں بھائی نہیں, ولیمے میں جو ہے یہ نہیں چلے گا. اب وہاں پر بھی علماء اکرام کا راج ہے, اور علماء اکرام بھی وہ جو ٹک ٹاک والے علماء اکرام, ہر جگہ ہی ان کا راج ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے کافی وقت دیا اور کافی سارے موضوعات زیر بحث آئے. زندگی رہی, ملنا تو آپ سے رہے گا, گفتگو بھی رہے گی. مجھے یہاں سے اجازت دیں, اگلے پروگرام میں ملتا ہوں. خدا حافظ.